अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुश आमदीद। आई एम योर होस्ट सरफराज और तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे शहर में सुबह सवेरे से ही हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से हब्स कम महसूस हो रहा है। और जैसे ही मौसम की तब्दीली आती है हमारे चेहरे भी खिल जाते हैं, और चेहरे जब खिलते हैं आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। अल्लाह करे कि आपका आज का दिन और आपकी ज़िंदगी का आने वाला हर दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा हसीन हो। आपकी ज़िंदगी में जितनी तलखियाँ हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियाँ हैं, वो दूर हो जाएं। अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी लिखी है, और ये जो हमारा तवक्कुल है अल्लाह की ज़ात पर, ये हमें और भी ज़्यादा मजबूत बना देता है। हमारे मुश्किल हालात में हमें हिम्मत देता है कि हमें किसी भी तरह से जो है वो लेट डाउन नहीं करना किसी चीज़ को, हमें किसी भी तरह से मायूस नहीं होना और अपनी ज़िंदगी में खुशाइन तरीके से आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि आप मुसलसल जब कोशिश करते हैं तो उसके बाद कामयाबी आपका मुकद्दर बनती है। इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि शहर के मौसम का क्या हाल है, और इसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया कि आज सुबह सवेरे से ही हवाएं चल रही हैं। हब्स की जो शिद्दत है उसमें कमी महसूस हो रही है, गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस हो रही है, क्योंकि हवा चलती रहेगी तो मौसम भी अच्छा महसूस होगा। आज के दर्जा हरारत पर नजर डालें तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसी दर्जा हरारत के साथ एक अच्छी बात यह है कि जैसे ही गर्मी की शिद्दत में कमी आती है तो लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं ताकि फटाफट से अपने काम काज खत्म कर सकें और दिन भर की जो मसरूफियात है और जो पीक आवर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दोपहर के वक्त, कोशिश क्या करें कि घरों के अंदर रहें ताकि आप किसी भी तरह से मौसमी तब्दीली से भी मुतासर ना हो और आपकी सेहत भी बरकरार रहे, क्योंकि मौसम सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब करता है। अगर बहुत शदीद गर्मी है, हब्स की वजह से आपके सर में दर्द रहता है, नोज़े होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन से अगर आप बचना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपने साथ पानी की बोतल रखें और उसका मुनासिब इस्तेमाल करते रहें। और हमेशा मैं कहती हूँ कि एक्स्ट्रा बोतल ज़रूर रखा करें ताकि अगर रास्ते में किसी को ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आप फ़ौरन उसकी मदद कर सकें। इतनी शदीद गर्मी में एक लम्हे की जो लापरवाही है वो आपको गहरे नुकसान से मुतासिर कर सकती है। तो कोशिश क्या करें कि अपना ख्याल रखें, लेकिन इर्द गिर्द दूसरों का भी ख्याल रखा करें, क्योंकि ख्याल रखने से ही हम इस मुश्किल हालात से बाहर आ सकते हैं। मुल्की हालात की भी बात करें, माशरत की इस्तेकामत की बात करें तो हमेशा से हमने इकॉनमी स्टेबिलिटी की बात की है, हमेशा से हमने पॉलिटिकली स्टेबिलिटी की बात की है। और हमारी हुकूमत क्या प्लानिंग कर रही है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बिजली के बढ़ते हुए जिस तरह से रेट हमें दिखाई दे रहे हैं उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बुरी तरह से बदहाली का शिकार होती चली जा रही है। और ये तमाम मामला देखते हुए अब कारोबारी हजरात की जो हिम्मत है वो भी जवाब दे चुकी है और वो फट चुके हैं कि IPPs के साथ जो मुआहदे किए गए हैं उनसे कितना मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, कितना कारोबारी तबके को नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि अगर कारोबार ही नहीं होगा तो कैसे इतने जो भारी भरकम टैक्सेस लगाए गए हैं वो अदा होंगे। अगर हम थोड़ा सा बिजली की तकसीम कार आज़ाद कंपनीज के हवाले से बात करें, यानी कि IPPs के हवाले से बात करें, उसके साथ किए जाने वाले मुआहदे किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं माशियत को, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर 20,000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है तो 47,000 मेगावाट का मुआहिदा क्यों किया गया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जब आवाम के खून पैसे की कमाई से कहीं पे पैसा लगता है तो उसका हिसाब लेना और उसका जवाब देना हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसी में हम बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान, हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद बिलाल डोगर और क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों, खैरियत से? बिलाल, जैसे मैंने कहा कि अगर 20,000 मेगावाट की ज़रूरत है तो हुकूमत की जानिब से IPPs के साथ जो मुआहिदा किया गया उसमें 47,000 मेगावाट का मुआहिदा करने की क्या ज़रूरत थी, इसके पीछे की क्या वजह है? अच्छा, इसमें हक़ाइक़ थोड़े से और आपके सामने क्लियर कर दूं। 20,000 मेगावाट वो है जो कि इस वक्त पाकिस्तान की खपत है, वगरना पाकिस्तान को गर्मियों की शिद्दत जब इख्तियार होती है तो 27,000 मेगावाट तक हमारी खपत चले जाती थी। लेकिन पाकिस्तान की जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं, जो हमारा तरसीली निज़ाम है, वो 22,000 मेगावाट से ऊपर बर्दाश्त नहीं, यानी कि इतनी कैपेसिटी नहीं है 22,000 मेगावाट से ऊपर उठाया जा सके। लेकिन जो मुआहदे हैं वो 46,000 मेगावाट के कर लिए गए हैं। अब 16 लोगों ने लगा लिया। मैं फैसलाबाद की आप एग्जाम्पल ले लें तो गुज़िश्ता 2 साल पहले फैसलाबाद की खपत 350 मेगावाट से ज़्यादा थी, जो इस वक्त 125 मेगावाट पे रह गई है। सोलर
दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि इंडस्ट्री का बंद होना। बेशतर यूनिट मुझे फैसलाबाद के फिंगर टिप्स से याद है, खुड़ियावाला इंडस्ट्रियल स्टेट में, गुलामाबाद में पावर लूम सेक्टर बंद हो चुका है। लोगों की सख्त जवाबदेही, अब अल्टरनेट लोग सोलर पे जा चुके हैं। अब हुआ क्या है, आईपीपीज पाकिस्तान के वो सफ़ेद हाथी हैं जिनका मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान के लोगों को हमारे यकीनन तौर पर 2 अफराद जिन्होंने ये पूरा एक, सबसे पहले जमात इस्लामी ने इस 26 तारीख को धरने का ऐलान किया, आईपीपीज और जो भी कैपेसिटी चार्ज, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा मेन जो है वो किरदार जब अदा हुआ तो एसएम तनवीर ने और गौहर इजाज ने, सबसे पहले गौहर इजाज साहब ने जब एक ट्वीट करके सारी चीजें शेयर की और लिस्टें शाया की जी। एक कंपनी ऐसी है जिससे आप पर यूनिट 750 रुपए ले रहे हैं, 750 का पर यूनिट। कुछ देर पहले साहिवाल में एक प्लांट लगा है, 64 नहीं 75 रुपए पर यूनिट आप उधर से कोल से ले रहे हैं। यानी कि जिस मुल्क के अंदर आप आवाम से 20 से 22 रुपए यूनिट ले रहे हैं, खरीद रहे हैं सोलर का, वही सोलर प्लांट्स के जो जिन्होंने कोई 28 मेगावाट जितना लगाया हुआ है उनसे आप 64 रुपए 65 रुपए ले रहे हैं। आवाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 80% जो है पाकिस्तानी नेशनल है, 20% फॉरेन है। अच्छा, जो 80% उनमें से 56% जो है वो गवर्नमेंट के अपने ओन्ड हैं। और मुझे बल्कि कल प्रोग्राम किया तो मुझे यकीन मुझे मजाका लगा कि शहबाज शरीफ साहब आगे कहते हैं वज़ीर आज़म ये किसने प्लांट लगा दिए, कौन मुआहदा कर दिया? जनाब झांगवाला भी प्लांट आपने लगाया, गुड्डू, नंदीपुर, ये सारे किसने इफ्तिताह किए हैं? हम तो देखते रहे कि आप इनको कैश करते रहे कि हमने बिजली की खपत पूरी कर दी। अच्छा बिलाल, अभी हमें वज़ीर आज़म की उस तरह से प्रेजेंस भी दिखाई नहीं देती जैसे कि वो माजी में रही है उनकी। आपको नहीं लगता है कि उनकी इतनी खामोशी जो है वो किसी चीज का इंदिया है? क्या वो भी मायूस हैं? गौहर इजाज साहब ने जो अदाद शुमार शाया किए उसके बाद हर किसी ने इंतजार किया कि इसकी तरदीद करेगा कोई, लेकिन कोई भी स्टांस इनके खिलाफ नहीं आया। वहां से ये लगा, अच्छा उसके बाद फिर एसएम तनवीर और इन दोनों ने मिलकर जो चैंबर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर एसोसिएशन मैदान में आ गई, हर कोई बोलना शुरू हो गया। आप देखें वुमेन चैंबर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आज शाहजाद सिका साहब, ताजर भी इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये इसलिए कि इनका एक मुतालबा है, मैं आपको सिंपल समझा दूं, इस वक्त पाकिस्तान को हमें कॉस्टिंग हो रही है को 70 रुपए का यूनिट। अगर कैपेसिटी चार्जेस यानी कि 46,000 मेगावाट का जो 43,000 मेगावाट की जो मुआहदे हैं उनमें से आप कैपेसिटी चार्जेस देंगे, यानी कि हमने सिर्फ 21,000 यूज किए, हम 21,000 के पैसे देंगे, बाकी हमने पैसे देने, कमो बेश 35 रुपए का यूनिट हो जाएगा, यानी कि 50% डिस्काउंट होगा। आप खुद अंदाजा करें कि आपके घर का बिल जब 12,000 से 6 पे आ जाएगा, 40,000 से 20 पे आ जाएगा, वो जो आपका 20 बचना है तैयब साहब का या मेरा बचना है, तो मैंने तैयब साहब ने कोशिश करनी बच्चों के लिए कपड़े ले लें, मैं कोशिश करूंगा अपने लिए एक सूट ले लूं। अब कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट आ गई, वो जब पैसा आएगा वहां से फैक्ट्रियों में जाएगा। ये चेन है जो बेसिकली डिस्टर्ब हुई है। इसके साथ दूसरा सबसे बड़ा मुहरा जो है इस कारोबार की बर्बादी का वो है मार्कअप रेट जी। आपने लोगों को मजबूर किया है, पैसे उठाओ बैंकों में रखो, इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे सुकून से मौजे मारें आप, और आपको सूद खाएं। और आप देखें ना, आप लोग 20.50% पे चल रहा है, ये 20.5% है, मतलब जिसने 1 अरब के करीब रखवाया है या इतना रखवाया है उसको तो मिल रहा है। और देखें 1 अरब से आप यहाँ मैं मिल ऑनर जानता हूँ, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, 800 खानदानों का रोजगार मार दिया, अपने घर का चला लिया, उसे महीने का 1 करोड़ पे आ रहा है, उसे कौन सा बुरा लगना है? उसने कहना मेरी तो मौजें लगी हुई हैं। अब एक शख्स जिसके 5-6 करोड़ है उससे भी रखवा दिया, उसको मिल रहा है 16-17 इतना मार्कअप। ये मार्कअप रेट जब 14% पे जाना है ना, तब थोड़ा सा सुकून होना। क्यों? जो 50 करोड़ तक का वाले लोग हैं ना, इनको मार्कअप मिलेगा 11-10, इन्होंने फिर पैसा उठा के मार्केट में आ जाना वापस। इन्वेस्टर है बेसिकली जो आपकी मार्केट से निकल कर बैंकों में जाके सुकून महसूस कर रहा है, क्योंकि ना लॉस है, ना बिजली का बिल है, ना कोई टेंशन है। सुबह को उठे, मुंह हाथ धोए, शेव शू की, या मुंह अच्छी तरह आप तैयार हुए, गाड़ी घुमाई, कॉफी पी, दोस्तों गप्पे मारी, घर चले। क्यों? महीने का फिक्स डिपॉजिट आपके अकाउंट में आना है और आपने यशी करनी है। एक आधा बैरूनी दौरा भी कर लें। बेसिकली हर फर्द वाहिद को, जैसे एसएम तनवीर साहब की बात मैंने सवाल किया था चैम्बर में कि निशाद ग्रुप है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप है जिनके जो आईपीपीज के अंदर हैं, सफायर वाले हैं, तो आप इनको क्यों नहीं रोकते? उनमें से उन्होंने कहा जी, एसएम तनवीर साहब ने कहा मैं अपना विड्रॉ करता हूं। मतलब कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान की मोहब्बत में आगे आ रहे हैं कि हम अपनी आईपीपी को विड्रॉ कर लेते हैं, अगर पाकिस्तान का फायदा एक आम आदमी का फायदा हो सकता है। तो ऐसे मेरे ख्याल उन लोगों को भी थोड़ा सा जो तनकीद, अगर आप उनके पास बैठेंगे, उनके नजदीक पाकिस्तान बदतरीन मुल्क है। जीनत, मुझे पाकिस्तान ऑनेस्टली कुछ एक
साजिश नजर आ रही है पाकिस्तान के खिलाफ। कभी गैलप का सर्वे आया था 94% पाकिस्तानी छोड़ना चाहते हैं, मुझे नहीं पता वो कौन छोड़ना चाहते हैं, इतनी बड़ी तादाद तो कोई नहीं छोड़ना चाहता। अच्छा, जो छोड़ना चाहते हैं उनका पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेक नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया इस पाकिस्तान के लिए। हमने तो इस मट्टी के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मरेंगे भी यहाँ। अच्छा, दूसरी तरफ अगर देखें तो अगर आपने इस पाकिस्तान के लिए कुछ किया नहीं, फिर आप दहशतगर्द की फिजा को हवा दी जा रही है, फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी किया जाए, पता नहीं यहाँ इमरजेंसी लग जाएगी, मार्शल लॉ लग जाएगा, एक मुनज़्ज़म साजिश क्रिएट की जा रही है जहां पाकिस्तान के अवाम को एग्जेजरेट किया जा रहा है, उनको एग्जॉस्ट किया जा रहा है, और ऐसे हकाइक पे मबनी कोई चीज नहीं है। तैयब साहब मौजूद है, मेरे ख्याल में ये लोकल सतह के ऊपर पुलिस की सूरत को आपको बताएंगे। बिल्कुल, और जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, हम पे बहैसियत कौम कर्ज भी बढ़ता जा रहा है और अवाम पे बोझ भी बढ़ता जा रहा है, और पूरी तरीके से अच्छे से जो अवाम का खून है ना उसे निचोड़ा जा रहा है। हम वक्त हमारी कोशिश होती है कि हम दीगर शहर के मसाइल पर भी नजर रखें। ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तैयब, तो हम देख रहे हैं, मैं खुद भी बजाते खुद भी नोटिस इस चीज को करती हूँ कि हेलमेट की जो पूरी कंपेन थी बड़ी जोरों शोर से चल रही थी, लेकिन अभी तक भी पूरे शहर में बहुत सारे शहरी बेशतर इस तरह से जो नहीं हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये कंपेन दम तोड़ गई है या इसमें सुस्त रवि आ गई, क्या वजह इसकी? शुक्रिया जीनत, ये कंपेन बंद हुई नहीं। एक्चुअली जब ये कंपेन पूरे जोरों पे थी, जिसने भी हेलमेट के बगैर बाइक राइडिंग की उसको पर हेड 2000 फाइन हुआ। अच्छा, एकदम से इतने फाइन हो गए कि लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया कि एक मजदूर आदमी, उसने किस्तों पे बाइक ली हुई है अपने आमदरफ्त के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सुबह उसने फैक्ट्री जाना मजदूरी पे, शाम को चलो वापस आ जाना, तो उसको अगर 2000 का चालान हो गया तो उसका पूरा मंथ डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा ही है। अच्छा, ये इतना ज्यादा प्रोटेस्ट लोगों ने करना शुरू कर दिया कि कंपेन थोड़ी ठप हो गई। अच्छा, लेकिन इसके साथ मैं ये बात जरूर करूंगा जीनत के कंपेन इसकी ना भी हो, इसका फाइन ना भी हो, लेकिन एक हमारी एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेलमेट हमारे अपनी सेफ्टी के लिए है। अभी पिछले दिनों हमने दादोशुमार दिए थे कि जो ट्रैफिक हादसा हुए हैं ना टोटल, उनमें से 70% प्लस सिर्फ बाइक राइडर्स के हैं। अच्छा। और उनमें कुल 200 के लगभग बंदे एक्सपायर हुए थे, और उनमें से 60% जो एक्सपायरी थी वो हेड इंजरी की वजह से। तो हेलमेट हमारे अपने लिए ही जरूरी है। 2000 का चालान करवाने की बजाय 700-800 हज़ार का हेलमेट लिया जाए। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, मुख्तलिफ कंपेन्स ट्रैफिक पुलिस शुरू करती रहती है, जैसे अंडर एज की कंपेन अब रिसेंटली इन्होंने बड़ी स्ट्रिक्टली उसको शुरू किया हुआ है कि अंडर एज अगर कोई बच्चा पहली बार पकड़ा गया तो उसकी बाइक बंद की जाएगी, उसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, उनसे फिर एफिडेविट श्योरिटी बॉन्ड लिया जाएगा कि नेक्स्ट आपका ये बच्चा जो जिसकी उम्र 18 साल से कम है बाइक राइडिंग नहीं करेगा या ड्राइविंग नहीं करेगा। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनाया गया कि जो अंडर एज एक पहली बार पकड़ा गया उसका डाटा फीड कर दिया गया, अगर दूसरी बार भी वही अंडर एज बच्चा पकड़ा गया उस पर खिलाफ FIR भी होगी। अच्छा, इस सब के बावजूद लोग दूसरी तीसरी बार भी अंडर एज ड्राइविंग कर रहे हैं। ये वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने छोटे बच्चे को ना बाइक दें ना गाड़ी दें। अब अगर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस अपनी इस बात पे अमल दरामद कर लेती है, अंडर एज के खिलाफ FIR लॉन्च कर देती है, उसका सारा कैरियर खराब हो जाएगा। लेकिन इस तरह की एक दो अगर एग्जाम्पल्स हमारे सामने आएंगी तभी शायद लोग रुकेंगे, क्योंकि वालिदैन की तो जिम्मेदारी है। अगर हम अपने कानून को नाफिज करते हैं और उस पर अमल नहीं करते तो मेरा ख्याल लोगों को शय उससे मिलती है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एफ10 और शहरी मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए बनाए जाने वाले रूल्स को, रेगुलेशंस को, लॉज को हम किस तरह से बुरी तरह से तोड़ देते हैं और उसका नुकसान हमारी ज़ात को होता है। तो ये बच्चों को अगर हम नहीं रोकेंगे, वालिदैन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इदारों को भी चाहिए कि जो कानून नाफिज किया गया एटलीस्ट उन पर अगर हम इम्प्लीमेंटेशन कर लें इब्तदाई सतह पर ही, तो शायद बाकी के मामला के इस तरह के केसेस जो रिपोर्ट होते हैं उनको हम रोक सकें। जीनत, हम कब वो कौम बनेंगे कि जब सिर्फ कानून पास हो गया और हमने फौरी इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया? डंडे की कौम है ना, नहीं हो सकता। हम कब वो कौम बनेंगे? लेकिन तरकीब करते हुए बड़ी सिविलाइज बन जाते हैं हम। सिविलाइज आज भी देखें, वार्डन्स धूप में खड़े होके रोकते हैं, चालान करते हैं। 3-4 लोगों को रोक लें तो बाकी जो 10 खड़े होते हैं चालान इंतजार में वो शोर डाल देते भी हम तो गरीब लोग हैं। भाई, आप गरीब हैं या अमीर हैं, कानून सबके लिए एक है, उसके लिए ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। अब छोटी सी बात है
کہ والدین کو چاہیے، ذمہ داری ہے ان کی، کہ چھوٹے بچوں کو آپ بائک نہ دیں، گاڑی نہ دیں، خدا نہ خواستہ آپ قانون توڑنے کو چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیں. آپ کا چھوٹا بچہ اتنا ابھی ویژنری نہیں ہے کہ وہ گاڑی ڈرائیو کر سکے، اس کو تو ٹریفک رولز کا ہی نہیں پتا، وہ کہیں سگنل توڑتے ہوئے خدا نہ خواستہ حادثے کا شکار ہوگا. آپ اپنے بچے کی جان کی تو پرواہ کریں، رولز کو چھوڑ دیں. ہم ایسے بے حس ہو چکے ہیں. ہمارا چھوٹا بچہ اگر ون ویلنگ کرے گا یا تیز رفتاری سے بائک چلائے گا، ہم فخر کریں گے کہ دیکھیں یہ تو بڑے تیز بائک چلاتا ہے. شکر اب گھر کے کاموں کے لیے بچے کو بائک آ گئی. بائک لے کے دیتے ہیں. خواتین کو ہم دیکھتے ہیں وہ خود ساتھ بیٹھ کے جا رہی ہوتی ہیں. بالکل چھوٹا سا کوئی 4 فٹ کا 3 فٹ کا بچہ ہوگا اور اس کے پیچھے بیٹھ کے وہ جا رہی ہوں گی، فخر سے بتائیں گی کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کمپین شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لا انفورسمنٹ کی اس حد تک ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو اب جرمانے یا گاڑیاں بند ہونے کے بعد ہی آپ لوگوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمیں سویلائز ہونا پڑے گا، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا. اس سے 2 باتیں، ایک تو ٹریفک حادثات بڑے کم ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دہشت گردی ہمارے ویو چلتی رہی ہے پچھلی 2-3 دہائیوں سے، اس میں بھی اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی جتنی ہماری یہ ٹریفک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو جاتی ہیں. اس کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہم ڈرائیونگ کے دوران ٹریفک رولز کو فالو نہیں کرتے. دوسرا، یہ ایک بڑا مشہور قول ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کوئی قوم کتنی مہذب ہے، ان کا ٹریفک کا سسٹم دیکھ لیں. تو ہمارے ٹریفک سسٹم کے بعد لوگ ہمیں دنیا میں کیا سمجھتے ہوں گے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سٹاپ لائن پہ گاڑی نہیں روکتے، 2 فیٹ آگے روکتے ہیں، ہم 2 فیٹ پیچھے بھی روک سکتے ہیں. اشارہ توڑنا، سگنل توڑنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. کیوں؟ اگر اشارہ 40 سیکنڈ، میکسیمم 60 سیکنڈ، 1 منٹ اگر آپ سٹاپ لائن پر رک جاتے ہیں، آپ کی سیفٹی بھی ہے، ٹریفک بلاک نہیں ہوگی. جب ایک طرف سگنل بند ہے، ایک طرف کھلا ہے، درمیان میں گاڑیاں گھسیں گی، ٹریفک بلاک ہوگی. صرف 1 منٹ سے آپ کا پورا سسٹم ٹھیک چلتا رہے گا، آپ باحفاظت اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں گے. اور وہی جو 1 منٹ بچانے کے لیے وہ رول توڑتے ہیں، وہی جب روڈ بلاک ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ گھنٹے بھی لگتے ہیں. اور پھر ہم وہی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اپنی ٹریفک پولیس کو بھی کوستے ہوتے ہیں کہ ان کا نظام اچھا نہیں ہے، ان کا سسٹم اچھا نہیں ہے. ہم صرف کوستے ہیں، اور جہاں پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ہم آواز نہیں اٹھاتے ہیں. بجلی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے آزاد تقسیم کا کمپنیز دونوں ہاتھوں سے ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں. اگر گزشتہ سال پہ بھی ہم دیکھیں تو عوام کے پیسوں سے گزشتہ سال بھی 1158 ارب روپے کی جو بجلی ہے اسے خریدا گیا، لیکن حکومت کی جانب سے 3127 ارب کی ادائیگیاں کی گئیں. اور بیچ کا جو یہ فگر ہے 1929 ارب روپے، اس کی کرپشن ہوئی، کیا ہوئی؟ واضح طور پر یہ فیکٹس اینڈ فگر اور حقائق بلال سامنے آگے ہیں. عوام کے پیسوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. پہلے ہی عوام جو ہے پریشان ہے، روزگار نہیں ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کاروباری طبقہ اس کی برداشت کی بس ہو گیا، اب تو وہ پھٹ پڑے ہیں. تو کھلے عام کرپشن ہو رہی ہے. اس کرپشن کو روک تھام کے لیے کوئی پراپر ہمیں قانون دکھائی نہیں دے رہا ہے. اچھا، جو آپ بات کری ہیں پیسوں کی ادائیگی کے، تو 4 ایسی کمپنیز ہیں، ایسے IPPs ہیں جنہوں نے 3 ماہ کے اندر ایک بھی یونٹ پروڈیوس نہیں کیا، یعنی کہ ایک بھی یونٹ ان کا نہیں بکا، اور ان کے اکاؤنٹ میں 1000 ارب گیا ہے. تو بس پھر اللہ ہی ہمارے پر رحم کر سکتا ہے، کیونکہ ہم خود اگر اپنے قوم دیکھیں نا، گورنمنٹ کو گور اعجاز صاحب نے بڑا سمپلی ایک جملہ بولا کہ آپ اگر عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں نا تو آپ کو نہ IMF سے اجازت چاہیے، آپ کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے. اگر ہم اتنے امیر ہیں کہ ہم بجلی جو خرید بھی نہیں رہے، جو بجلی ہمیں مل بھی نہیں رہی، ہم اس کی بھی پیمنٹ کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں IMF سے قرض لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت، آپ سمپلی جو آپ کا کیپیسٹی چارجز سرکاری IPPs ہیں جو آپ کی اپنی ہیں، ان کے اوپر جو آپ کا ٹیکس آتا ہے، جو آپ کیپیسٹی چارجز لینا چاہتے ہیں، صرف وہ ویو آف کر دیں تو یونٹ 50% ڈسکاؤنٹ پہ آ جائے گا. آپ کو عوام کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ریلیف. مطلب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایرانی جو تیل ہے، کل DGISPR نے اس پہ پریس کانفرنس کی، $1.5 ارب کی وہ اسمگلنگ، $1 ارب کی آپ کی سگریٹ کی اسمگلنگ، $2.5 ارب ہو گیا. اور $1 ارب آپ نے سیو کیا کاٹن امپورٹ سے آپ کی. $3.5 ارب صرف یہ چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، اور آپ کی IT ایکسپورٹ بھی بڑھی ہے، سروسز بڑھی ہیں. اور مطلب میں کہہ رہا ہوں $4 ارب اگر آپ یہاں سیو کریں، پھر IMF سے کیا مانگ رہے ہیں؟ چاہتے کیا IMF سے؟ اگر آپ اپنی قوم کو یہی پیٹرولیم مصنوعات اور تھوڑا سا ادھر سے ریلیف جو دیں گے خاص طور پہ پرائسز سے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کس چیز کے قرضے لے رہے ہیں، کس لیے لے رہے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے یہ قرضے لے کے لگانے کہاں ہیں.
بتایا جا رہا پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے کنارے پہ. ہماری تو اب جو ڈالر رکا ہوا ہے ملکی خزانہ بڑھ کے 12-13 ارب ڈالر سے اوپر جا چکا ہے. آپ کی جو خاص طور پر مہنگائی کی شرح کم ہو چکی ہے. آپ ایک بار شرح سود جسے مارک اپ ریٹ کہتے ہیں اسے کم تو کر کے دیکھیں, آپ کی مارکیٹ میں پیسہ آئے گا, آپ کی پراپرٹی چل جائے گی, آپ کی جو ڈیولپنگ ہے جو ہاؤسنگ وہ چل جائے گی, آپ کے ہر سیکٹر کے اندر فراوانی ہوگی پیسے کی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے جان بوجھ کر کچھ جمود کا شکار کیا گیا ہے اور ایک آرٹیفیشل انفلیشن کریٹ کی گئی جسے عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے, وگرنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس وقت چینی آپ کی کیونکہ برآمد ہو رہی ہے, اس کی پرمیشن ملی ہے, تو وہ کتنے 1000 ارب ڈالر کی وہ ہے, یعنی کہ 1.25 ارب ڈالر کی وہ بنتی ہے, وہ ایکسپورٹ کی اجازت ملی ہے. ایسے آپ کا چاول بہت ایکسپورٹ ہوا ہے پچھلی بار, تو آپ کے پاس تو کیپیسٹی موجود ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا, یہی بزنس مین چیخ رہا ہے کہ آپ IMF سے کیوں پابندیاں لے رہے ہیں. اگر آپ کا پچھلا معاہدہ مکمل ہو گیا, ہمارے پیسے مکمل ہو گئے, نئے معاہدہ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ اگر اسی وجہ تو بتائیں نا ہمیں. آپ نے قرضے پھر لیں گے, پھر قرضہ دینا اتنے ڈبل شرائط پہ, تو آپ جن سے لیے جیسے چائنا جیسے ملک کا 35 ارب ڈالر سے زائد ہمیں واپس کرنا ہے, تو ان ملکوں کا آہستہ آہستہ واپس کریں تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ آنا شروع ہو جائے. ایسی پوری صورتحال میں اب بزنس کمیونٹی کا نیکسٹ موو کیا ہوگا؟ کیونکہ اب بزنس ہے نہیں, ٹیکسز کی بھرمار ہے, قرض ہم پہ لادے جا رہے ہیں, عوام پریشان ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, اتنے سارے مسائل ہیں. اب بزنس کمیونٹی کیا کرے گی؟ کیونکہ فیصل آباد تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی سٹی ہے, یہاں پہ تو کاروبار کے علاوہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ لوگوں کا سروائیول جو ہے وہ ایزی ہوگا. میرے اپنے جاننے والے پرسنل چند دوست کچھ برطانیہ جا چکے ہیں, کوئی دبئی جا چکے ہیں, کسی نے ویتنام میں لگا لیا ہے, کوئی بنگلہ دیش میں دوبارہ موو ہو گیا ہے. یہ آن ریکارڈ ہے, یہ کوئی جھوٹی فگرز نہیں میں بتا رہا, میں آن ریکارڈ آپ بتا رہا ہوں. بوما ایک جو بیڈ شیٹس اور ٹاول بناتی ہے, 110 یونٹ ان کے بند ہو چکے ہیں, مکمل کلوجر. اور میں آپ کو نور فاطمہ ایک بہت بڑا برانڈ تھا, بند ہے, ٹوٹل بینکرپسی ہو گئی ہے. چیمہ برادران کی MSC ہوتی تھی, بہت بڑا نام تھا, ختم ہو گئی ہے. کریسنٹ کا وہ عروج نہیں رہا, چناب گروپ ویسا نہیں چل رہا. اور یہ میں کوئی چھوٹے موٹے گروپ نہیں بات کر رہا, میں وہ گروپ کر رہا ہوں جن کا ایک نام تھا اور پاکستان کے ٹاپ بگ ایکسپورٹرز کے اندر آ رہے تھے, صداقت ٹیکسٹائل والے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ تھک گئے, وہ لوگوں کے اندر کیپیسٹی ہے, ان کے اندر مسلز موجود ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کاروبار کہاں کرنا ہے. بجلی مہنگی ہے, گیس مل نہیں رہی, برآمدی پابندیاں ہمارے اوپر, مطلب ویسے ہمیں سہولیت نہیں دی جائے, ریفنڈز ہمیں واپس نہیں کیے جا رہے, DLTL ہمیں نہیں دیے جا رہے, مطلب ہر طرف سے شکنجا ٹائٹ کر کے ہمارے اوپر گھیر دیا گیا ہے. اور دیکھیں کل فلور مل مالکان کے مطالبات مان لیے گئے ہیں, تو پھر آپ لوگوں کا رستہ بتا رہے ہیں کہ ہڑتال کریں, بائیکاٹ کریں, 4 دن تک ہر چیز جمود کا شکار کر دیں, عوام مرے, پھر آپ کو بٹھایا جائے گا, آپ کے مطالبات مان لیے جائیں گے. اس سے پہلے ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی یہ کروا چکا ہے. تو پھر آپ دعوت دیں سب کو, بھائی جان سڑکوں سے آؤ, ٹینٹ لاؤ, منتا ساڈے کے ڈنڈے دکھاؤ. یہ تو ہے کہ آج ہم IBPs کے بارے میں بات کر رہے ہیں. 25 جولائی کی جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی لاسٹ پروگرام میں بھی, کہ ٹرانسپورٹر حضرات نے ہڑتال پہ جانے کا جو ہے وہ کال دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 دن کے بعد ہم اس ہڑتال سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہوں گے, پورا پہیا جام ہو جائے گا, پورا ملک بند ہو جائے گا. اور ملک اس طرح سے کیا چلتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ٹریفک کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہماری رسپانسبلٹی کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, اور ہر طرح کے حادثے سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. احتیاط کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ ہے ہمارا ڈرائیونگ لائسنس. تو یہ ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا میں کیا عوام کو کس طرح کے ایشوز فیس کرنے پڑے, کیا مسائل ہیں, یہ پورا مرحلہ کہاں تک پہنچا ہے؟ زینت, ڈرائیونگ لائسنس بنانا جتنا اب آسان ہے ماضی میں کبھی نہیں رہا. آپ نے لرننگ لائسنس بنانا ہے, آپ آن لائن گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں. جتنے خدمت مرکز ہیں, جتنے بھی پولیس اسٹیشنز آپ کے, اس کے فرنٹ ڈیسک پہ جائیں, 24/7 آپ فوری اپنا لرننگ لائسنس لے سکتے ہیں. آپ نے 42 ڈیز کے بعد کمپیوٹرائز لائسنس لینا ہے, باقاعدہ اپنے ڈرائیونگ کی ٹرائی ٹیسٹ دینا ہے. 2 سینٹر ہیں اور وہاں پر 24/7 سروسز ہیں, پیپلز کالونی پولیس اسٹیشن کی بیک پہ, اور یہ غلام محمد آباد کے پاس وہاں پہ بھی ہے. اور یہ خدمت مرکز جو خدمت مرکز ہے میاں ٹیسٹ ہاسپٹل کے سامنے, وہاں پر بھی آپ ٹرائی دے سکتے ہیں صبح 9 سے شام 5 تک. اور خواتین کے لیے پولیس لائن جو تحفظ مرکز ہے اس کے بالکل پیرلل, بالکل ساتھ, فار وومن اونلی, آپ خواتین جا کے اپنی ٹرائی دے کے
اپنا لائسنس بنوا سکتی ہیں. آپ نے رینیو کروانا ہے, آپ آن لائن رینیو کروائیں. آپ جب رینیول کے لیے جائیں یا گم ہو گیا دوبارہ اس کا رینیو کروانے کے لیے جائیں, آپ کو 1 ونڈو سسٹم ملے گا. بالکل صحیح. آپ سی ٹی آفس جائیں, آپ نے صرف آئی ڈی کارڈ کی کاپی لے کے جانی ہے, وہیں آپ کے ڈاکومنٹس نکل آئیں گے, وہیں آپ کے فنگر پرنٹس ہوں گے, ٹھیک ہے. وہیں پر میڈیکل کے لیے ڈاکٹر موجود ہے, وہیں میڈیکل کروا کے وہیں فیس جمع کروا کے آپ صرف رسید لے کے باہر آ جاتے ہیں, اور 8, 10, 15 دن کے بعد لائسنس آپ کے گھر ڈلیور ہو جاتا ہے. اور آپ کے فیس جمع کروانے کے ٹھیک 15 منٹ بعد آپ کا ڈلیمز ہے ان کی ویب سائٹ, ان کی اس پہ آپ کا اپلوڈ ہو جائے گا. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, وہی آپ کا ای لائسنس ہے. اب جتنا آسان اب ہو چکا ہے لائسنس لینا, اتنا آسان کبھی بھی نہیں تھا. لیکن ہمارے لوگ, ہم نے اکثر کامن یہ بات سنی ہے, میں 20 سال سے ڈرائیونگ کر رہا ہوں, میں پورے پاکستان گھومتا ہوں, مجھے آج تک ضرورت ہی نہیں پڑی. اب ضرورت کیوں نہیں محسوس ہو رہی, عوام کو ضرورت ہی کیوں نہیں محسوس ہو رہی؟ مجھے گاڑی بڑی اچھی چلانی آتی ہے. اب خدا نخواستہ آپ دیکھیں, آپ اللہ نہ کرے آپ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر کہیں جا رہے ہیں, کوئی ٹریفک حادثہ ہو جاتا ہے, خدا نخواستہ 1-2 لوگ آپ کی گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتے ہیں, تو آپ پہ ایک قتل عمد کا پرچہ ہوگا, FIR ہوگی. 322 تاجرت پاکستان کی FIR ہوگی جو نان بیلیبل ہے, آپ کو لگ پڑا جائے گا جیل میں. اور اگر آپ کے پاس لائسنس ہے 320 تاجرت پاکستان کی FIR ہوگی, تو آپ کی دوسرے دن ہی ضمانت ہو جائے گی کہ یہ باقاعدہ ڈرائیور ہے, اس کے پاس لائسنس موجود ہے, لیکن ایک سڈن حادثہ ہو گیا اور اس کی انٹینشن شامل نہیں تھی. جو لائسنس کے بغیر چلائے گا اس کو یہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس کی انٹینشن ہی بندہ مارنا تھا, ورنہ اس نے سیکھا کیوں نہیں, اس نے لائسنس کیوں نہیں بنایا. لائسنس بہت ضروری ہے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم پہ پڑے گی نہیں ہم وہ رول فالو نہیں کریں گے. آپ دیکھیں, میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا کہ پوری دنیا میں اول تو ان کے سگنل میں ڈسٹربنس آتی ہی نہیں, لیکن اگر خدا نہ واسطے کسی وجہ سے آ جائے, ان کا فوری طور پہ جو ٹریفک اہلکار ہے وہ چوک میں کھڑا ہو جائے گا, تاکہ لوگوں کو میں سموتھلی باری باری ان کا سگنل کھولتا جاؤں. لیکن جب ان کا سگنل چل رہا ہے آپ کو دور دور تک ٹریفک اہلکار نظر نہیں آئے گا, کیونکہ لوگ فالو رولز کریں گے. ہمارے سسٹم ہی الٹ ہے, جب اشارہ چل رہا ہوگا تب وارڈن لازمی کھڑا ہوگا تاکہ اشارہ نہ توڑیں. ایسے ہم غیر مہذب لوگ ہیں. لیکن بہت ساری جگہ پہ فیصل آباد میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں وارڈنز بھی دکھائی نہیں دیتے ہیں, اور بہت زیادہ جگہ پہ تو ہمارے جو سگنلز ہیں وہ بھی, ہم وہاں سے بھی ٹریفک سگنلز بھی موجود نہیں ہیں, شہری اس سے بھی محروم ہیں. اچھا, یہ میں آپ کو اس مسئلے کے کیا حل ہے زینت کلیئر کر دوں کہ ٹریفک پولیس کا کام سگنل لگانے یا ٹھیک کرنے نہیں ہے. وہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, یہ تو وہاں پہ موجود نہیں ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے, لیکن دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ جہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ بیشتر جگہ پہ ہمیں ٹریفک وارڈنز دکھائی نہیں دیتے. تو کھلے عام ہماری قوم ویسی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, اس میں ہم بھی شامل ہیں. ہم سب بھی کوئی وہ بہت دور کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, کہیں نہ کہیں ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے. ٹریفک کو توڑنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں, ٹریفک قوانین کو. 2 باتیں ہیں, ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو ہے. جی, پازیٹیو بات سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی بلال صاحب بتا سکتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن ایگزیکٹ کتنی فیصل آباد کی, لیکن 10 ملین سے زیادہ ہی ہوگی الٹیمیٹلی. جی بالکل. اس پوری 10 ملین آبادی کے لیے آپ کے پاس صرف 1100 وارڈن ہے اونلی. ایک بات یہ تو ہوگی پازیٹیو بات جو ان کے حق میں جاتی ہے. اب جو ان کے خلاف بات جاتی ہے اس میں بھی ایک پہلو ہے کہ اب جتنی شدید گرمی ہے, ان کے پاس چوک میں کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں کہ یہ بیچارے شدید دھوپ میں سیکیور ہو کر ڈیوٹی کر لیں. کوئی ان کو کوئی ڈیجیٹل پنکھے نہیں دیے ہوئے, کوئی اب وہ کیا کرتے ہیں یہ CTO صاحب, ایک 100 چھتری تقسیم کر کے تصویریں کھنچوا لی کہ جناب ہم نے چھتریاں دے دی, کسی کے پاس چھتری بیچارے کے پاس نہیں ہے. اور تیسری, اب جس طرح ہمارے ڈپارٹمنٹس کی سرکاری کی روٹین ہے کہ 2 گھنٹے کام کیا اور پھر کہتے ہیں جی ہمارا کام ختم ہو گیا, کوئی وہاں جا کے بیٹھ گیا, کوئی کسی دکان میں اسی کے نیچے بیٹھ گیا. کہیں یہ صورتحال یہ تو نہیں نظر آ رہی کہ جو ٹارگیٹڈ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نمبرز ہیں کہ آپ نے دن میں اتنے چلان کرنے, بس آپ نے وہ چلان کیا, اپنے گھر چلے گئے اور اللہ خیر صلاح آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. نہیں, چلان کرنے کا ٹارگٹ ضرور دیا جاتا ہے. اگر کوئی آفیسر یہ کہے کہ نہیں دیا جاتا وہ بالکل غلط بات ہے. ٹارگٹ دیا جاتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہم ضرور آپ سے جانیں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। कारोबारी सूरत हाल पर हमने कोशिश करते हैं कि टाइम टू टाइम बात करते रहे ताकि जो मसाइल हैं हमारे कारोबारी तबके को जिसका सामना करना पड़ रहा है वो शायद हमारे हुक्मरान तक पहुंच जाए। और इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से कारोबारी तबका बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके साथ ही साथ बैंक से कारोबार के लिए कर्ज लेना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में अब क्या हल है, किस तरह से हुकूमत इस पर क्या लाहे अमल इख्तियार करेगी, या हम जैसे देख रहे हैं कि गुज़िश्ता बहुत टाइम से हुकूमत सिर्फ खामोशी का रोज़ा रख के बैठी हुई है और मुल्क का जो है अल्लाह के हवाले छोड़ा हुआ है। नहीं, अब लोगों का शऊर बहुत ज्यादा आ गया है। अब खामोशी तो नहीं गुजारा होगा। अब देखें कि लोग इतने बाशर हो गए हैं कि लोग बोल रहे हैं लेकिन हुकूमत खामोश है। सुनना पड़ेगा। 2 एहतजाज हुए, दोनों का सुना। 25 को ये एहतजाज करने जाएंगे। आप सिर्फ अंदाजा करें, आपको मैं पहले प्रोग्राम में बता चुका हूं, पिछले लास्ट वीक में आपकी सब्जी मंडी, गला मंडी, सूतर मंडी, आपकी तमाम मंडियां जब जमूद का शिकार हो जाएंगी, शहर फैसलाबाद में सब्जी खाने पीने का जब काल हो जाएगा, ताजर ऑटोमेटिकली सारे प्रोटेस्ट पे चले गए ट्रांसपोर्टर के, तो ऑटोमेटिकली फिर इनको सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो मुल्क कौम को पहले नुकसान है और आम आदमी पे बोझ डलना ही डलना है। एहतजाज कोई करे, रगड़ा आवाम को लगना है। मुझे याद है कि राणा सिकंदर आजम खान साहब से गुज़श्ता रोज इंटरव्यू किया तो उन्होंने इंकशाफ किया कि अब जो हालात इस वक्त चल रहे हैं तो लोग नया इलेक्ट्रॉनिक से सामान खरीदने नहीं आ रहे, फ्रिज, एसी, कूलर पुराना बेचने आ रहे हैं कि हमसे ये खरीद लें, हमने बिजली का बिल देना। कोई गाड़ी बेच रहा है। मैं खुद पावरलूम सेक्टर के एक ऐसे बंदे को जानता हूं जिससे मैंने इंटरव्यू 2 माह पहले लिया तो गाड़ी पे था, नहीं उसने आल्टो निकलवाई थी। अब मैं जब लास्ट वीक उसके पास गया हूं तो बाइक पे था। मैं कहा आपकी गाड़ी कहां गई? कहते जी बिल देना सी, मैं गाड़ी बेचती और अगली बार मैं क्या करेंगे? कहता अगली बार ये मोटरसाइकिल बेच दूंगा। मैं कहा तो फैक्ट्री? कहता कोशिश कर रहा हूं कि जो मजदूर हैं उनका किसी तरह रोजगार चलता रहे, मेरा भी घर चलता रहे। अगर मैं बंद करूंगा मैं भी खत्म हो जाऊंगा, वो भी खत्म हो जाएंगे, अनारकी फैलेगी और ला कानूनियत ऑलरेडी इतनी फैल चुकी है। क्या करे पुलिस? मुझे मैं दोस्तों से सवाल करता हूं, क्या करे पुलिस? आपने जितने पाकिस्तान से आने वाले मजदूर है बेरोजगार कर दिए और वो सारे फैसलाबाद के अंदर बैठे, वो घरों को क्या भेजे? वो लूटेंगे, लूटेंगे, सब कुछ करेंगे। और ये हो रहा है, आम हो रहा है सड़कों के ऊपर। देखें पंजाबी कहते हैं भूखे का मजहब रोटी है, जिसने रोटी दे दी उसका वही मजहब है। और जब आप उसको उसका हक नहीं दो, उसको पता है ये मेरा हक है, ये छीना जा रहा है, तो क्या करे? वो छीन लेगा आपसे। और जो से उसको लगता है मुझसे मेरा हक ये खा रहा है, वो उसको अपनी तरफ से वो उसके साथ ज्यादती नहीं कर रहा, वो अपना हक ले रहा है। हो ज्यादती रही है उस बंदे के साथ, लेकिन हम इसको कानूनी नहीं कह सकते। लेकिन ये लाकानूनियत का एक रुख है जो बढ़ता चला जा रहा है और सड़कों, चौराहों, गलियों के अंदर ये चीजें हो रही हैं। इसके ऊपर बड़ा ही सेंसिबली सोचना होगा। बड़े बड़े सियासतदान कह चुके हैं कि एक कौम के लिए, एक मुल्क के लिए बैठना होगा, हर चीज को सरे नोट ठीक करना होगा। कोई 5-6 साल नहीं, 10-15 साल की पॉलिसी होनी चाहिए इस मुल्क के लिए कि इस 15 साल की पॉलिसी में जो मर्जी गवर्नमेंट आए इन पॉलिसियों को ना चेंज करे। सब गवर्नमेंट, सब सियासी जमातों के नुमाइंदगान बैठ के स्टेक होल्डर देखे ना। अब पाकिस्तान मुस्लिम नून से आसिफ करमानी जैसे लोग छोड़ के जा रहे हैं जो कि नवाज शरीफ के सियासी मशीर होते हैं, वो कह रहे हैं कि अवाम बस हो गई है, हम क्या जवाब दें अवाम को जाके? वो मुंतखब नहीं है। लेकिन आवाम का अग्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। और आप उधर मरीम नवाज साहिबा वो जजेस पे चढ़ाई कर रही हैं, वो बाकायदा ओपनली उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं, हम ये कर देंगे, हम मतलब आपका आवाम के साथ जो इंटरेक्शन आप उसको अगर आगे देखें, आवाम आपसे कुछ मुतालबा कर रही है, आवाम मुतासिर है, आवाम की बस होगी। कितने गई 13 रुपए की रोटी? आटा महंगा हुआ है, अब आपने विद होल्डिंग टैक्स भी खत्म कर दिया। आप देखिएगा अब कितने सारे में रहा आवाम जो है तब परेशान हुई, तब भी हुकूमत की खामोशी थी। बिजली के रेट्स बढ़ते हैं तब भी हुकूमत की खामोशी थी। गैस की शॉर्टेज होती है तब भी हुकूमत खामोश है। फैसलाबाद को बुरी तरह से निगलेक्ट किया गया तब भी हुकूमत खामोश है। कारोबारी तबके का जो हाल है जिस तरह से वो फटे तब भी हुकूमत खामोश है। लेकिन एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फीमेल कारकुन के बाहर आ जाने की वजह से जिस तरह से उन्होंने अपना स्टांस सामने रखा, मतलब कि कानूनियत की हुक्मरानी की जा रही है। गवर्नर सिर्फ अपनी ही जात के लिहाज से है, जो चीज़ खुद को मुफाद देती है उस पर बात की जाए, जहां पे खुद को लगता है कि ये हो मेरे साथ ज्यादती हो गई। आप जो आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं वो किसी को दिखाई नहीं दे रही। अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाली नस्ल के लिए हम कैसे पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे? मैंने आपसे अभी थोड़ी पहले जुमला बोला था, अब नहीं चलेगा। अब लोगों को अवेयरनेस आ गई, सोशल मीडिया पर 2 मिनट बाद कुछ अपडेट आ जाती है। लोग इतने बादशाह हो ना, वो आपको गिरबान से पकड़ते हैं, हमें जवाब दो, हमें जवाब दो। अब ये आप देखें कि मैं आपको बता देता हूं, परसों मुझे कुछ मरीम नवाज साहिब के एक साहिबा के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं
جو کہ کیبنٹ کے ممبر بھی انہیں شرف بخشا ہوا ہے کہ وہ کیبنٹ ممبر بھی ہیں. وہ ایک جگہ کافی شاپ پہ فیصل آباد بیٹھے تھے اور 2 فیصل آباد کے ممبران تھے, ہمارے دوست ہی تھے, وہ بھی موجود تھے, وداؤٹ پروٹوکول. کیوں لے کے جائے نا پروٹوکول, عوام بتائے گی. عوام اب سبز نمبر پلیٹ والے کو روک دے بھائی کتنے لے کے پھیر رہے ہو پرائیویٹ یہ گاڑی. لوگ ناردرن ایریاز میں گاڑیوں کو روک کے پوچھ رہے کیوں ہے, ہمارا ٹیکس ہے, کہاں لے کے پھیر رہے ہو. اب ان لوگوں اب یہ دیکھیں گے شروع ہو گیا ہے, یا تو آپ انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور ہمیں گھروں سے نکال لیں, اور عوام پھر تنگ. آپ زینت یہ بھول جائیں کہ لوگ تنگ نہیں, اپر مڈل کلاس تنگ آ گئی ہے. اپر کلاس تو بہت ایلیٹ ہے, اسے نکال دیں, اس سے نیچے ہر طرح کا طبقہ اس وقت تنگ آ چکا ہے. میں ایسے فیصل آباد کے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے اچھے خاندان ہیں, وہ تنگ ہیں, وہ چھوٹی گاڑیوں پہ اپنے کاروبار پہ آ رہے ہیں کہ ہم جتنی بچت ہو کر سکتے ہیں. اور آپ بلیو کریں کہ اپر مڈل کلاس جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. وہ ڈسٹرب ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی صرف ایلیٹ کلاس رہ گی, اس کے علاوہ سب ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر اسی طرح سے ملک کا حال چلتا رہا تو بڑی ایک سوالیہ نشان بھی ہے گورنمنٹ پہ بھی. اور سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ آ گیا تو ہمیں بھی یہی دکھائی دیتا ہے کہ ادارے اور حکومت صرف فوٹو کی حد تک رہ گئے ہیں کہ فوٹوز بناؤ, سیلفیاں اپلوڈ کرو اور دکھاؤ کہ ہماری کارکردگی تو بڑی بہترین ہے. تو کیا اس طرح سے ملک کبھی چل پائے گا, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بنے. وقت چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ٹیلنٹ کی ہمیشہ سے ہم بات کرتے ہیں کہ فیصل آباد میں بڑا بھرپور ٹیلنٹ ملتا ہے, وہ کسی بھی لحاظ سے ہو, کسی بھی انڈسٹری کے لحاظ سے بات کریں. لیکن جو فیصل آباد کی پہچان ہے, اسپیشلٹی ہے, وہ ٹیکسٹائل ہے. اور ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اور اس انڈسٹری سے ہمیں ہماری تعلیم بھی جوڑتی ہے, ہمیں ہمارا ہنر بھی جوڑتا ہے. ہم دیکھتے ہیں خاص عام شخص جو فیصل آباد میں رہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہے. اس کی پراپر طور پر ایجوکیشن لینا, ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس کے اندر کتنی زیادہ وسعتیں ہیں اس کو جاننا, اینڈ دین فیلڈ میں آ کے سرو کرنا, یہ ایک بڑا امیزنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور اگر ہم فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں تو نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں. اور بہت سارے اسٹوڈنٹ ہر سال یہاں پہ ہزاروں اسٹوڈنٹ, لاکھوں اسٹوڈنٹ جو ہے گریجویٹ ہوتے ہیں, سرو کرتے ہیں, ڈفرینٹ طرح کے آرٹ سیکھتے ہیں. تو نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے آرٹ اینڈ ڈیزائن کے نام سے, جہاں پہ ڈفرینٹ طرح کے اسکل سکھائے جاتے ہیں. گرافک ڈیزائننگ سکھائی جاتی ہے, ٹیکسٹائل ڈیزائننگ سکھائی جاتی ہے, فیشن سینس آپ کو دی جاتی ہیں. صرف یہی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت زیادہ سافٹ ویئرس بھی بتائے جاتے ہیں. کیٹ ہر کوئی اس سے بخوبی واقف ہے. اس کے علاوہ آپ کو انڈسٹری کے لیے پراپر طور پر گروم کیا جاتا ہے, تیار کیا جاتا ہے. آپ کو کپڑے کی سینس بتائی جاتی ہے, آپ کو کپڑے کے نمونوں یعنی کہ سیمپلس کے تھرو سمجھایا جاتا ہے, رنگوں کے کمبینیشن کیا ہوتے ہیں. تو یہ تو وہ چیزیں جو کہ مین چیزیں ہیں جس سے ہم سب کو پتا ہے, لیکن اس کی ڈیپ کیا ہے, ڈپارٹمنٹ کس طرح سے سرو کر رہا ہے, کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں. تو اس کو ہم جاننے کے لیے اور کتنا امپورٹنٹ رول یہ اسٹوڈنٹ ملکی اکانومی میں پلے کر سکتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے, تو اسی پہ ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان ہیں وہ موجود ہیں ڈاکٹر ظفر جاوید جو کہ ڈائریکٹر ہیں اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سو مچ, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. جیسے میں نے بات کی کہ فیصل آباد ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, یہ تو لوگوں کو پتا ہے, لیکن ٹیکسٹائل کا نام سنتے صرف ایک چیز ذہن میں آتی ہے, کپڑا ہوگا, کوڑا کپڑا ہوگا, اچھا کپڑا بننا ہے, کپڑا بیچنا ہے, لیکن اس کے درمیان اور بہت سارے پروسیس ہیں. اس کے درمیان یہ انڈسٹری میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. جیسے کہ آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں مختلف طرح کے اسکلز سکھائے جاتے ہیں. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ ڈپارٹمنٹ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ کتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ایسوسیٹ ہیں. دیکھیں جی, ایک تو آپ نے کہا جیسے کہ ٹیکسٹائل کو جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں صرف فیبرک کی بیسک جو ہے وہی سامنے آتا ہے. ٹیکسٹائل بہت واسٹ فیلڈ ہے جی. ہماری لائف کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دوسری چیز جو ہے سم ہو ٹیکسٹائل کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اب آپ بات کریں کہ جو ہمارا ڈیزائن ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا رول پلے کر رہا ہے, کتنی کس کی امپورٹنس ہے. دیکھیں, اگر آپ کسی بھی پروڈکٹ کو خریدنے جاتے ہیں نا تو اس کی پرفارمنس جو ہے وہ سیکنڈری ہے.
پہلی جو چیز ہوتی ہے اس کی اپیرنس کیا ہے. آپ اپیرنس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. وہ فیبرک ہے, وہ ایک USB ڈرائیو ہے, وہ کوئی بھی چیز ہے, وہ گاڑی ہے, تو پہلا چیز جو ہے نا اس کی اپیرنس ہے. سو ڈیزائن ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ ٹیکسٹائل کی اپیرنس جو ہم پہنتے ہیں اس کی اپیرنس اس کے اوپر کام کرتا ہے. اور جہاں تک یہ ہے کہ ہم کر کے آ رہے ہیں, ہم اس وقت 5 پروگرام رن کر رہے ہیں. مطلب کہ اگر ہم کہیں کہ ایک بیوٹی پارلر میں ایک خاتون جاتی ہیں اور میک اپ کروا کر آتی ہیں تو بالکل یہ ڈپارٹمنٹ ویسے ہی میک اپ کا کام کر رہا ہے. یہ کپڑوں کا جو ہے نا جی. اور 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ جو اس کی اپیرنس ہے, اس کے کلر ہیں, اس کی کٹ لائنز ہیں, اس کے اوپر امبیلشمنٹس کیا لگنی ہیں, یہ ایک پارٹ ہے. اور دوسرا جو ہمارا ڈیزائنر ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جب یہ ویئرر جو ہے اس کو پہنے گا تو اس کا کمفرٹ لیول کیا ہوگا, وہ فیل کیسے کرے گا, اس نے یہ کس اوکیزن کے لیے پہننا ہے, وہاں پہ اس کی سچویشن کیا ہوگی. تو یہ بھی چیزیں ہمارا ڈیزائنر جو ہے وہ سوچتا ہے اور ہم اس کو بھی اس کے ساتھ بھی اکوپ کرتے ہیں. اور یہ چونکہ ہم پیورلی ٹیکسٹائل کی یونیورسٹی ہیں تو الحمدللہ پاکستان میں کوئی بھی ڈیزائن اسکول ایسا نہیں ہے, میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, کہ جس کے پاس ٹیکسٹائل کی اتنی فیسلٹی ہوں جتنی کہ ہمارے ڈیزائن اسٹوڈنٹ کو اویلیبل ہے. دیٹس ریلی گریٹ. وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے جس طرح سے جتنی بڑی تعداد میں ہر سال وہاں سے اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں سرو کرتے ہیں. اچھا, میں یہ بھی ضرور چاہوں گی کہ آپ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں. میں نے تو بڑی اسپیسیفک چیزیں بتائیں جو مجھے پتا تھیں. میں چاہوں گی کہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ بتائیں کہ کس کس طرح کی اسکلز ڈپارٹمنٹ میں سکھائی جاتی ہیں اور بچوں کا زیادہ انٹرسٹ کس طرف ہے. ہمارے پاس نا جی اس وقت 5 پروگرام ہیں جس میں فیشن ڈیزائن ہے, ٹیکسٹائل ڈیزائن ہے, ویژول آرٹس ہے, اینیمیشن اینڈ ملٹی میڈیا ڈیزائن ہے اور انٹیریئر ڈیزائن ہے. ہم تقریباً تمام میجر ڈیزائن ایریاز جو ہیں اس کو کور کرتے ہیں. جو ہمارے فیشن اور ٹیکسٹائل ڈیزائن کے لوگ ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ فیبرک بھی ڈیزائن کرتے ہیں, ڈریسز جو ہیں وہ بھی ڈیزائن کرتے ہیں. جو ہمارے ویژول آرٹس کے لوگ ہیں وہ ادر دین دس جتنی بھی ویژول آرٹس ہیں, پینٹنگس ہیں, سیرامکس ہے, جیولری مینوفیکچرنگ ہے, اس طرح کی ڈائریکشن میں جاتے ہیں. انٹیریئر والے ڈیفینیٹلی وہ ریزیڈینشل اسپیسز ہوں یا کمرشل اسپیسز ہوں ان کو ڈیزائن کرتے ہیں. اور ہمارا اس وقت ون آف ویری پاپولر پروگرام جو ہے وہ اینیمیشن اینڈ ملٹی میڈیا ڈیزائن کا ہے, جس میں ہم انہیں سارے اسٹارٹنگ فرام موبائل اپلیکیشن انٹرفیسز سے لے کے ویب ڈیولپمنٹس, 2D اینیمیشن, 3D اینیمیشنس, بیسکس آف فلم میکنگ, فوٹوگرافی, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم انہیں پڑھاتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وی اسٹارٹڈ دس 3 years بیک. اور اس دفعہ ہمارے بچوں نے 3rd year کے بچوں نے ریکارڈ پیڈ انٹرنشپ ون کی ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ. اچھا, اس کی ایک اور بڑی خوبصورتی ہے جو میں نے NTU کی دیکھی ہے کہ یہ افیلیٹڈ ہے ہماری انڈسٹری کے ساتھ. ہماری بہت سارے پروفیشنل پلیٹ فارم جو ہے وہ بچوں کو مل جاتے ہیں جہاں پہ وہ جا کے اپنی اسکلس کو دکھاتے ہیں اور الحمدللہ جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے اس کو اچھے سے یوٹیلائز کر پاتے ہیں. لیکن یہی ٹرینڈ, یہی طریقہ کار یا روایت کہہ لیں ہمیں دیگر یونیورسٹیز میں دکھائی نہیں دیتی ہیں. تو یہ چیز ایک ہے جو NTU کو دوسروں سے منفرد کرتی ہے. اس طرح کے نظام کی پاکستان میں اوور آل ہماری ایجوکیشن سیکٹر میں اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہماری یوتھ, کیونکہ 60% سے زیادہ ہمارے پاس یوتھ ہے, اور یہ بڑی ایک بلیسنگ کی بات ہے کہ پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں, لیکن وہ مائگریشن کر رہی ہے, مائگریٹ کر رہی ہے. کیونکہ کیا وجہ ہے؟ مہنگائی بہت زیادہ ہے, ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں اگر ہم کریں گے, اس طرح کے اسٹیپس لیں گے کہ اپنی یونیورسٹی کو اور اپنے پروفیشنل پلیٹ فارم کو ایک ساتھ جوڑ دیں گے, تو شاید ہمارا جو برین ڈرین ہو رہا ہے وہ نہیں ہوگا, اس کو ہم روک پائیں گے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا جی. دیکھیں ہمارا جو انڈسٹریل کانٹیکٹ ہے یا انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج جو ہے اس میں ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی شامل ہے. وہ کیا ہے کہ یہ جب کالج بنا وے بیک ان 1969 تو جو لینڈ تھی وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے, گورنمنٹ آف پنجاب نے دی, لیکن جو پیسہ اوپر بلڈنگ بنانے کے لیے اس وقت بھی انڈسٹریلسٹ نے دیا. سو اسٹارٹنگ سے ہی ہمارا جو ہے وہ لنکیج بڑا اسٹرانگ ہے, اور یہی لنکیج ہے جس نے ہماری ڈیولپمنٹ کے اندر بھی بہت رول پلے کیا ہے. اور الحمدللہ آج بھی ہم بڑے اسٹرانگلی لنکڈ ہیں. ہماری یہ لومنائی جو ہے ٹیکسٹائل کے اندر ون آف دا بگیسٹ لومنائی نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کی ہے, اور وہ بہت پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں. وہ ہمیں فیڈ بیک کرتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت ریکوائرمنٹ کیا ہے, ہم اکارڈنگلی چیزیں جو ہیں وہ چینج کرتے ہیں. ہم کانٹریکچوئل ریسرچ کرتے ہیں ان کے لیے, ہم ان کے پرابلم سالونگ میں ہیلپ کرتے ہیں. تو اس کا فائدہ بائی وے ہے. ریسنٹلی کچھ تھوڑا سا ایک لوگوں میں امپریشن کریٹ ہوا
جو آپ کہہ لیں کہ گلوبل اکانومی ہے اس کی وجہ سے کہ جی ٹیکسٹائل انڈسٹری بالکل بند ہو گئی. بھلے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے نا جی ایکسپورٹ والی سائڈ سے ہٹ بھی کرے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم 22, 23, 24 کروڑ کا ملک ہے, اور اگر ہم صرف ایک سوٹ ہر انڈیویجول سال میں پہنے, جو کہ ناممکن ہے آلموسٹ, ایک سوٹ کی بیس کے اوپر بھی ہمیں کچھ 900 ملین میٹر فیبرک چاہیے ہر سال. اتنی بڑی انڈسٹری ہے, اور بیسک نیڈ بھی ہے نا. ہاں, اس کو رن کرنے کے لیے گریجویٹس چاہیے. تو لہٰذا ہمارا الحمدللہ یہ اسٹرانگ لنکیج اور اتنی بڑی انڈسٹری کا ہونا جو ہے یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. باقی یونیورسٹیز جو ہیں ان کو بھی اتنا ہی اسٹرانگ کنیکٹ رکھنا چاہیے تاکہ ان کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کے ساتھ بھی اویئر رہے, اور پلس یہ ہے کہ اس کے لیے جاب مارکیٹ جو ہے وہ بھی کھلی رہے. تو تبھی ممکن ہے کہ یہ جو برین ڈرین ہے اس کو ہم روک سکیں گے, کیونکہ یہ بڑا قیمتی اثاثہ ہے ہمارا, پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے جس طرح کے کروسری حالات سے ہم لوگ چل رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ آپ نے بات کی کہ بہت ڈیجیٹلائز, بہت اچھی ٹیکنالوجیز موجود ہے, ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے. میں ضرور چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہمیں بریف کریں کہ کس کس طرح کی اسٹوڈنٹس کے لیے سہولیات موجود ہیں, کس طرح کی نئی ٹیکنالوجیز ان کو سکھائی جا رہی ہیں, نیو ٹرینڈ سے آپ کس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹ کو اویئر رکھتے ہیں تاکہ وہ پوری دنیا میں جو ٹرینڈ چل رہے ہیں اس کو بیٹ کر سکیں. دیکھیں ڈیزائن اسکول کو اگر آپ دیکھیں نا جی, باقی لیبس کو ہم چھوڑ دیں, ٹیکسٹائل لیب کو, صرف ہمارا جو ڈیزائن اسکول ہے وہ بھی الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی ڈیزائن اسکول ہیں شاید ان سے سب سے زیادہ ٹیکنالوجی اکوپڈ ہے. کس طرح سے؟ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں, ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کے پاس ان ہاؤس ڈیجیٹل پرنٹنگ ہے ہر طرح کی, وہ پیپر پہ ہے, وہ فیبرک پہ ہے, وہ کسی چیز کے اوپر ہے. ہمارے پاس لیزر کٹنگ فیسلٹی اپنی ہے, ہمارے پاس ایک فل فلیج فوٹوگرافی انٹرنیشنل لیول کا اسٹوڈیو ہمارے پاس ایگزسٹ کرتا ہے. ہمارے پاس اسٹرانگ قسم کی کمپیوٹر لیبس ہیں. مطلب اسٹوڈنٹس جو پروڈکٹ تیار کرتے ہیں اس کی فوٹوگرافی سے لے کے ویڈیوگرافی, ایڈیٹنگ اینڈ دین اس کو ڈسپلے کرنا, یہ سب ان ہاؤس موجود ہے. ہمارا سارا ہمارے پاس ان ہاؤس اویلیبل ہے. اوکے, ہمارے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ کہیں جانا نہیں پڑتا, اس کو کہیں بیسک فیسلٹیز لینے کے لیے کسی اور کے پاس جو ہے وہ جانا نہیں پڑتا. سو ایک تو یہ فائدہ ہے اس کو. سیکنڈلی جب اکوپمنٹ اس کے پاس ہے ہم اسے فری ہینڈ دیتے ہیں. ایون ہمارے پاس 3D پرنٹنگ کی فیسلٹی ہے, ہم اسے فری ہینڈ دیتے ہیں کہ وہ ایکسپیریمنٹیشن کریں, اور وہ کرتے ہیں, اور الحمدللہ بڑے اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں. ہم انہیں اسکل کیا سکھا رہے ہیں, ڈیجیٹل ٹولس کے ساتھ ہم انہیں بڑا اسٹرانگلی اکوپ کر رہے ہیں, ہم انہیں انٹرپرینیورشپ کی طرف لے جا رہے ہیں, اور الحمدللہ بڑے سکسیزفل ہیں. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے بینگ اسٹوڈنٹ اپنے برانڈس جو ہیں وہ شروع کیے ہیں. اس کے علاوہ ہم انہیں باقی جتنی ریکوائرڈ الائڈ اسکلز ہیں, وہ کلر سینس ہے, وہ فیبرک کی ٹائپس ہیں, وہ فائبر کی ٹائپس ہیں, وہ کمفرٹ پراپرٹیز ہیں, وہ ہر چیز ہم انہیں سکھاتے ہیں. تو اس میں بڑی ہیلپ ہے. اور اچھی چیز یہ بھی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو ڈسپلے کرنے کے لیے ٹائم ٹو ٹائم ایونٹس اینڈ ایگزیبیشنس یہ بھی ہوتی رہتی ہیں, تو یہ ایک بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے. اسی کے ساتھ اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ یہ اسٹوڈنٹس اپنا, جیسے آپ نے کہا کہ انٹرپرینورشپ پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, آن لائن بزنس اگر اسٹارٹ کرتے ہیں, اسٹیبلش کرتے ہیں, تو اس میں ڈپارٹمنٹ کتنا ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جی آن لائن بزنس کے لیے ہم ایک ریگولر کورس رن کرتے ہیں جس میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ادر دین ان کے ڈگری پروگرام کے ہم انہیں پراپر یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے آن لائن بزنس کرنا کیسے ہے, آپ نے اسٹارٹ کیسے کرنا ہے, کون سی ویب سائٹ کو استعمال کرنا ہے. ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ. اور یہ کورس صرف اسٹوڈنٹس کے لیے اس میں کوئی بھی انرول کر سکتا ہے؟ جیسے ہاں, مطلب کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ میرے جیسی بندی کو بھی اگر دل چاہ گیا کہ اچھا چلو کچھ ایڈونچرس کرتے ہیں, کچھ ہٹ کے کرتے ہیں, تو مطلب یہ بیسیکلی نا جی یہ انیشیٹو ہے پنجاب گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے, پنجاب گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے. ہم ایز اے سینٹر اس کو رن کرتے ہیں. مینلی ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن باہر سے بھی اگر کوئی آنا چاہے تو ہی از الاؤڈ فار دس. تو وہ ہم انہیں سکھاتے ہیں, ہم انہیں تمام بیسک ٹولز ٹیکنیکس سکھاتے ہیں. ہمارا بڑا اسٹرانگ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے, وہ کمپلیمنٹ کرتا ہے اس کو. تو ہم پوری اسکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, کہ خاص کر یہ اس سرا کے اندر یہ جتنا خواتین کے لیے اٹریکشن بڑھ جاتی ہے. جہاں پہ شاپنگ کی بات آتی ہے, جہاں پہ کپڑوں کی بات آتی ہے, اس میں فیبرک کی بات آتی ہے, پرنٹس کیسے ہونے چاہیے, امبرائڈری کیسی ہونی چاہیے, تو ہم ہر خاتون جو ہے اس کو بیسک سینس ہوتی ہے. تو بڑی مزیدار سی گفتگو چل رہی ہے. بہت سارے سوال ابھی بھی میرے ذہن میں باقی ہیں, وہ بھی ہم ضرور ڈاکٹر صاحب سے کریں گے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں مت جائے گا. ہمارے ساتھ ایک آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایف ٹائم.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के हवाले से। डिटेल हमने पहले भी इस पे एक सेशन रखा था कि कितने डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, किस किस तरह से वो काम करते हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं आर्ट्स एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट के हवाले से कि किस तरह से स्टूडेंट वहाँ पे अपनी स्किल्स को इन्हांस कर रहे हैं, किस तरह से ब्रोकार लाते हुए अपने करियर को तो सिक्योर कर रहे हैं, साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए किस तरह से सर्व कर रहे हैं। बहुत सारी जदीद टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से हमने बात की, लेकिन थोड़ा सा निसाब के हवाले से, कोर्स के हवाले से भी मैं ज़रूर डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब इसमें जितनी बात अभी तक हमारी हुई है, इसमें तो जो मुझे फीलिंग आई है मोस्टली तो प्रैक्टिकल वर्क है। तो इसमें निसाब किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, किस तरह का कोर्सेज होते हैं, थ्योरी पे कितना फोकस किया जाता है और कैसे स्टूडेंट्स उसको कैसे अडॉप्ट करके आगे चलते हैं? देखें जी, एक तो जितने भी अंडरग्रेड प्रोग्राम रन होते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, ये सारे के सारे दे आर सपोज टू फॉलो HEC की गाइडलाइन जो है। HEC की एक अंडरग्रेड पॉलिसी है, उसमें उन्होंने भी बेसिक चीज़ें डिफाइन की हुई हैं कि आप कितने परसेंट जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कितने परसेंट आप लैंग्वेज कितनी पढ़ाएंगे, एनालिटिकल स्किल्स कितने पढ़ाएंगे और बाकी इस तरह की चीज़ें जो वो कितनी पढ़ाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी अब उसको डिज़ाइन कैसे करती है। अगर हम डिज़ाइन स्कूल को देखें तो हम डिज़ाइन स्कूल के अंदर ऑल जो नेसेसरी बेसिक स्किल्स हैं कि उसको कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो चाहिए, उसको एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, कुछ हम उसको साइकोलॉजी पढ़ाते हैं और इस्लामियत पाक स्टडी डेफिनेटली हमारे करिकुलम का हिस्सा है, थ्योरेटिकल पार्ट है। उसके बाद फिर हम जो ब्रेड्थ के कोर्सेज हैं और डेप्थ के कोर्सेज हैं उनमें वो थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। लेकिन डिज़ाइन के अंदर एक चीज़ के ऊपर हम एम्फेसिस करते हैं कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा डिज़ाइनर या हमारा स्टूडेंट जब तक अपने हाथ रंगेगा नहीं, वो मिट्टी के साथ रंगे या रंग के साथ रंगे, तब तक उसको वो फील नहीं आएगी, वो अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकेगा। सो हम अपने डिज़ाइनर को बहुत इनकरेज करते हैं जी, हमारे करिकुलम में ये रिफ्लेक्ट करता है और हमारा करिकुलम जो है वो स्टैटिक नहीं है, इट्स वेरी डायनामिक। हम उसको रेगुलरली फीडबैक इंडस्ट्री से लेके रिक्वायरमेंट्स इसके डायनामिक होने की एक वजह ये भी होती है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो भी अपने आप को उसी तरह से ग्रूम करें, अपग्रेड करें, नई नई स्किल्स सीखें। तो क्या NTU में ये चीज़ नज़र हमें आती है कि जितना वहाँ की फैकल्टी है, जो स्टाफ है, वो भी क्या खुद को टाइम टू टाइम अपग्रेड कर रहा है, ग्रूम कर रहा है? क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसे है कि आप एक ही ट्रेंड पे, एक ही तरह के पैरामीटर्स पे नहीं सारी ज़िंदगी गुजार सकते। जैसे बाकी दीगर हम कोर्सेज देखते हैं ना कि मिस्टर चिप की जो स्टोरी हमारी अम्मा अब्बा ने पढ़ी वही आज तक हम पढ़ रहे हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिद्दत आ रही है, डिजाइन्स नए हैं, फैब्रिक इतने किस्म के आगे हैं, बहुत लोगों की डिमांड बढ़ गई है। तो बिजनेस में तो सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई की ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें फैकल्टी के लिए क्या इंतजामात मौजूद हैं, फैकल्टी को कैसे ट्रेन किया जा रहा है? देखिए, ओवरऑल अगर आप यूनिवर्सिटी देखें तो हमारी यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन हमारी फैकल्टी जो है बड़ी वेरी वेल इक्विप्ड है, इंटरनेशनली क्वालिफाइड है मोस्टली जो है। देन कम्स ट्रेनिंग और फिर पर्टिकुलरली डिज़ाइन स्कूल। हम रेगुलर ट्रेनिंग्स रन करते हैं अपनी फैकल्टी के लिए और अपने स्टाफ के लिए। और डिज़ाइन स्कूल में तो हमने प्रिंसिपली ये बनाया हुआ है कि जो चीज़ आपने बच्चों को सिखानी है वो पहले फैकल्टी जो है उसको सिखानी है। तो हम मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ कि जिस वक्त ये चैट GPT आया तो बड़ा शोर मचा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मचा। इवन कि हमारे यहाँ भी डिस्कशन हुई कि जी वो तो ये तो इसको अब बैन करें, और लेकिन हमारा कंसेंसस एंड पे ये डेवलप हुआ कि हम इसको बैन नहीं करेंगे, हम अपने टीचर को इक्विप करेंगे, वो लर्न करे और अब वो जो प्रॉब्लम पोज करे अपने स्टूडेंट को वो उस लेवल का हो कि वो उससे भी सपोर्ट लेके उसको सॉल्व ना कर सके। सो हमने रेगुलर इसके ऊपर सेमिनार करने शुरू किए और डिज़ाइन स्कूल अभी 10 दिन के बाद एक फुल फ्लैज बड़ा सेमिनार ट्रेनिंग सेशन जो है वो करने जा रहा है कि यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स जो हैं आर्ट और डिज़ाइन के अंदर उसके ऊपर। तो हमारी फैकल्टी ट्रेंड होगी,
وہ خود انہیں پتا ہوگا کہ کیسے یوز کرنا ہے, تو پھر وہ اسٹوڈنٹ کو بھی بتائیں گے کہ اس کا پازیٹیو یوز جو ہے وہ کیسے کرنا. کیونکہ اس طرح کے سافٹ ویئر جیسے چیٹ جی پی ٹی کی بات کریں تو ہماری کریٹیوٹی کو بہت حد تک متاثر کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم بڑا ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ایسے ٹولس پر. ہم کیا کرتے ہیں کہ بس فون اٹھایا, ٹک 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 کے ٹائپ کچھ کیا, اینڈ دین ہمیں ہمارے ہر سوال کا جواب مل گیا, تو ہم ذہن سے سوچنا بند کر دیتے ہیں. تو یہ بنائے تو ہماری سہولت کے لیے جاتے ہیں, لیکن ہم ٹوٹلی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. جنرلی پرسپیکٹو سے پوچھ رہی ہوں, یہ کتنا نقصان دہ ہے اسپیشلی یوتھ کے لیے, کیونکہ یوتھ تو ویسے ہی چاہتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ فون پہ ایزی ٹو ایکسیس ہو. ایک آپ اسٹیٹمنٹ لکھو اور آپ کو اس کا آرٹیکل مل جائے. دیکھیں میرا پرسپیکٹو اس پر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہی جاننا چاہ رہی ہوں. وہ ڈفرینٹ اس طرح ہے کہ چیٹ جی پی ٹی یا باقی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس ٹول جو ہیں وہ آپ کے برین کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ہاں وہ آپ کے پاس ایک اچھا ٹول ہے, جس کام کو پہلے آپ 10 گھنٹے میں کرتے تھے اس کو ہو سکتا آپ 10 منٹ کے اندر کر سکتے. اب جو کریٹیوٹی آ گئی ہے وہ شاید پینٹ اپلائی کرنے میں یا ڈیزائن کریٹ کرنے میں نہیں ہے, اس میں کریٹیوٹی ہے کہ آپ نے اس کو بتانا کیسے ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کرنا. دیکھیں جب آپ اس کو آرڈر دیتے ہیں, آپ پرومپٹ رائٹنگ کرتے ہیں, تو ناٹ نیسیسریلی کہ آپ نے جو اس کو پہلی دفعہ کہا, جو اس نے ویژول کریٹ کیا وہ ایگزیکٹلی وہی تھا جو آپ چاہتے تھے. آپ کو اب یہ لرن کرنا ہے کہ یہ میرے پاس ایک سلیو ہے, یہ میرے پاس ایک ٹول ہے, اس ٹول کو میں نے کیسے بتانا ہے, ڈائریکشن کیسے دینی ہے کہ یہ کام کرو, اور اس کے بہت ساری چیزوں کو مکس کر کے آپ ایک نیا مارول جو ہے وہ کریٹ کریں. تو یہ اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہم اس ٹول سے بھاگ نہیں سکتے. یہ بڑی تھن سی ڈیفینیشن ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے. جیسے آپ نے کہا کہ کسی بھی ہیومن برین کا ریپلیسمنٹ تو نہیں ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی میرا بھی وہی پوائنٹ ہے کہ ہماری دماغ کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, اسے بھی کسی انسان کے دماغ نے ہی بنایا ہے, لیکن ہم اپنے پورے طریقے کار سے اپنے کام جو ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں. خیر اینی ہاؤ میں ایک چیز اور بھی یہاں پہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ اتنی ہم جب کام کرتے ہیں, اتنا واسٹ کام ہو رہا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آرٹس اینڈ ڈیزائن اسکولس کے تحت, تو ہمیں فیصل آباد میں زیادہ فیشن اسٹوڈیوز کیوں دکھائی نہیں دیتے ہیں, فیشن آؤٹ لیٹس کیوں دکھائی نہیں دیتی ہیں, بہت کامن چیزیں کیوں نہیں ہیں یہاں پہ. ہمیں انڈسٹریز تو بہت ساری کپڑا بناتے ہوئے, کوڑا کپڑا بناتے ہوئے, کپڑے کس سے بنتا ہے, یہ ساری چیزیں بہت دکھائی دیتی ہیں, لیکن فیشن کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو فیصل آباد بیسکلی اس کا ہب ہونا چاہیے, لیکن یہاں پہ ہمیں وہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی. کیوں؟ دیکھیں اس میں نا جی دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہسٹوریکلی فیصل آباد کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یہ بیسیکلی دھاگا اور پھر فیبرک اور پھر فیبرک کی فنشنگ اور ہوم ٹیکسٹائل اس کے اوپر بیس کرتی تھی. گارمنٹ انڈسٹری یہاں پہ نہیں تھی. گارمنٹ انڈسٹری اس وقت زیادہ جو ہے وہ کراچی میں تھی, اور پھر اس کے بعد دوسرا ہب جو ہے وہ لاہور بنا. یہ ایک ریزن تھا. اس کے بعد پھر گارمنٹ انڈسٹری آنی شروع ہوئی, یہاں پہ ڈیولپ ہونی شروع ہوئی. دوسرا یہ تھا کہ فیشن کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ جو باقی آپ کی فنون لطیفہ کی بیسڈ انڈسٹریز ہیں, کہ فلم انڈسٹری ہے, ڈرامہ ہے, ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو ہے. ریڈیو ہمارے پاس سب سے آخر میں آیا فیصل آباد کے اندر. اف آئی ایم ناٹ رانگ تو میرے خیال لیٹ 80s کے اندر جو ہے ہمارے پاس ریڈیو اسٹیشن بنا, تو وہ نہیں تھی, تو وہ بھی کمپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ دونوں چیزوں کی ایبسنس کی وجہ سے دس واز ریزن. لیکن اگر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو ہمارا ون آف جو لیڈنگ برانڈ تھا, جو پوائنیئر برانڈ تھا, چین1 تھا, وہ فیصل آباد سے سٹارٹ ہوا, اور اس وقت تک کوئی برانڈ لوکل ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, اور انہوں نے پھر یہ رستہ کھولا. لیکن اب چیزیں بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں ڈیزائن اسکول کوئی نہیں تھا. ٹیکسٹائل یونیورسٹی واز دا فرسٹ ون کہ جنہوں نے ڈیزائن اسکول شروع کیا, اور پھر اس کا امپیکٹ آنا شروع ہوا, پھر باقی یونیورسٹیز نے فالو کیا, اور اب آپ کو نظر آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گا. پھر اسی طرح یہاں پہ ہم نے ایگزیبیشنز لگانی شروع کی. تو یہ ٹائم تو لگتا ہے, اور ہسٹری بھی ہسٹوریکلی بھی اگر ہم کمپیئر کریں تو ہماری ہسٹری بھی بڑی تھوڑی سی ہے سٹی وائز میں. تو میرے خیال میں یہ ریزنس ہیں جن کی وجہ سے نہیں تھا, بٹ دس از چینجنگ ویری فاسٹ. اس کی وجہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہاں پہ ہم اس طرح کی آؤٹ لیٹس ہمارے پاس ہوں گے, اس طرح کے اسٹوڈیوز ہمارے پاس ہوں گے, تو شہر میں ہمارے شہریوں کو, اور اسپیشلی جو ہمارے میٹرک کے انٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو پتہ چلے گا کہ اچھا ان کی اٹریکشن کے لیے کہ یہ چیز بھی وہ کر سکتے ہیں آپشن میں. کیونکہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو جب آپشن ملتے ہیں نا, اس کو ڈاکٹر, انجینئر, ٹیچر یہ بننے کے بیسکلی 3-4 آپشن ہیں جو ملتے ہیں, اور ان کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا اچھے مارکس آئیں گے تو جاب ملے گی. کاروبار کی طرف
یا پھر اپنے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں ہم ایکسپلور نہیں کرتے ہیں خود کو کہ ہمارے اندر کتنی اسکلس ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں فزیکلی کچھ دکھائی دے گا تو ہمارے سوچنے کی شاید ڈائریکشن بدل جائے. شاید پیرنٹس کو لگے کہ یس ٹیکسٹائل انڈسٹری میں صرف کپڑا نہیں بنتا ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری میں صرف دھاگے کو بن کر کپڑے تک اور کپڑے کو بعد میں رنگائی تک نہیں بھیجا جاتا ہے, اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور اسپیشلی لڑکیوں کے اندر, خواتین کے اندر, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ کپڑوں کو لے کے بڑی اٹریکشن ہوتی ہے, تو ان کے لیے مجھے لگتا ہے ایک بڑی زبردست فیلڈ ہے. تو اس پہ کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی آنے والی جنریشن کو بھی اویئر کر سکیں کہ ہمارے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے. جی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, لیکن سچویشن اب بہت چینج ہو گئی ہے. اب ہمارے پاس ایک جو ٹول ہے جس پہ ہم اینالائز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہر سال ہمارے پاس اپلیکیشن آتی ہے, اور الحمدللہ ہمارا ہر سال دیکھیں ہم ٹوٹل جو انٹیک لیتے ہیں وہ تقریباً 225 اسٹوڈنٹس لیتے ہیں ہر سال ڈیزائن, اور اس کے اگینسٹ جو ہمارے پورٹل کے اوپر اپلیکیشن لانچ ہوتی ہے وہ 900+ اپلیکیشن. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اور یہ ٹرینڈ کنٹینیوسلی آن رائز ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اویئرنیس انکریز ہو رہی ہے, اور جو اسٹوڈنٹ نکلتا ہے وہ ہمارا ایمبیسڈر ہوتا ہے, اور پھر اس کی جو سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں وہ باقیوں کے لیے جو ہے ایگزامپلری. ایمبیسڈر سے مجھے ایک چیز اور بھی یاد ہے کہ برانڈز ہوتے ہیں تو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں. تو برانڈز, کیا ٹیچرز اپنے برانڈز لانچ کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ چانس دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس طرح تھوڑی بہت ڈسکشن ہماری چل رہی تھی, تو وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے فیصل آباد میں ٹیکسٹائل کی کیا ایگزسٹنس ہے. ہمارا پہچان ہے, جب بھی فیصل آباد کا نام آتا ہے تو مانچسٹر آف پاکستان اسے کہا جاتا ہے. اس میں کتنی زیادہ وسعتیں ہیں. ایک چیز جو میں بریک پہ جانے سے پہلے برانڈ امبیسڈر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. برانڈس ہوں گے تو امبیسڈرز ہوں گے, اور برانڈس کیسے ہم کریٹ کر سکتے ہیں. ایک برانڈ کو بنانا اور اسے اسٹینڈ کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور کیا فیکلٹی اس میں مدد کرتی ہے اسٹوڈنٹ کی, کرتی ہے تو کیسے کرتی ہے سر, یہ تھوڑا سا میں ضرور جاننا چاہوں گی. آپ نے کیونکہ بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہمارے جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کو بھی ٹرین کیا جاتا ہے, ان کو بھی گروم کیا جاتا ہے. اگر ان کو گروم کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا برانڈ بھی اسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے کتنی زیادہ آسانی ہوگی. دیکھیں جی, یونیورسٹیز میں کچھ عرصہ پہلے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ انیشیٹو لیا اور تمام یونیورسٹیز کو کہا کہ آپ اپنے سینٹرز ڈیولپ کریں, بزنس انکوبیشن سینٹرز ڈیولپ کریں, اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے اسٹارٹ اپس جو ہیں اس کو سپورٹ کریں. اس کے بعد پھر کچھ عرصہ بعد یہ ریئلائزیشن یہ ہوئی کہ اٹس ناٹ اونلی اسٹوڈنٹس بلکہ یہ فیکلٹی کو بھی انوالو کرنا یہ ضروری ہے. اور الحمدللہ NTU از ون آف دا پائنیئرز. جی ہم نے ریسنٹلی ہمارے بورڈ نے پالیسی اپروو کی ہے کہ ہمارا فیکلٹی ممبر جو ہے وہ اپنا اسٹارٹ اپ شروع کر سکتا ہے, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے کر سکتا ہے, وہ یونیورسٹی کی پارٹنرشپ کے ساتھ کرے گا تاکہ وہ پریکٹیکلی انوالو ہو ان چیزوں کے اندر, وہ انڈسٹری کے ساتھ مل کے کام کرے. اور ہمارے بہت سارے ٹیچرز جو ہیں وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں انڈسٹریل لیول پہ, اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس نہ صرف سیکھتے ہیں بلکہ اسٹوڈنٹس کو ریئل لائف ایکسپوجر ہوتا ہے کہ ایکچولی ہم نے کرنا کیا ہے. وہ چیز کبھی نہیں بھولتی ہے, اور وہ تھیوری کے اوپر صرف بیس نہیں کرتے, کتابوں پہ صرف جو ہے وہ بیس نہیں کرتے. تو لہٰذا جب تک آپ اپنی فیکلٹی کو, آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو فیکلٹی ممبر ہیں ڈیولپ کنٹریز کے اندر, وہ تو فل ٹائم کام کر رہے ہوتے ہیں انڈسٹری کے ساتھ مل کے, اسی لیے ان کو پتا ہوتا ہے کہ آگے چاہیے کیا اور اسٹوڈنٹ کو سکھانا کیا ہے. تو یہ اٹس ویری امپورٹنٹ, اور ہم تو اس کے اوپر بھی فوکسڈ ہیں الحمدللہ. یونیورسٹی کی مینجمنٹ فوکس ہے, ہمارا بورڈ فوکسڈ ہے اس کے اوپر, وہ انکریج کرتے ہیں اس کو, اور ہم نے تو پالیسی اپروو کر دی ہوئی ہے. اور یہ ہر مجھے لگتا ہے یونیورسٹی کو کرنی چاہیے, صرف ٹیکسٹائل میں نہیں, جتنی دیگر انڈسٹریز ہیں ان کو بھی اس طرح کی پالیسیز کرنی چاہیے تاکہ ایک بندہ جو ڈائس پر کھڑا تقریباً 50 یا 100 کی تعداد کے بچوں کو پڑھا رہا ہے, اس کا خود کا ایکسپیرینس کیا ہے, وہ خود کیا جانتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کیونکہ ہمارے ہاں تھیوری پہ اتنا زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ پریکٹیکل کہیں پیچھے ہوتا ہے. جب بچہ فیلڈ میں آتا ہے تو اس کے لیے بڑی شاکنگ سچویشن ہوتی ہے, کیونکہ جو وہ پڑھ کر آیا ہوتا ہے وہ 10 سال پرانی باتیں ہوتی ہیں. ہر روز یہاں پہ ٹرینڈس چینج ہوتے ہیں. انٹرنیشنل ٹرینڈس کے ساتھ ہم کس طرح سے کمپیٹ کر سکتے ہیں.
دیکھیں ایک تو اب چونکہ کمیونیکیشن چینلز اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے، آپ اسکول کے بچے سے پوچھیں نا تو آپ اسے یہ پوچھیں، شاید بہت سارے ایڈلٹس کو نہیں پتا ہوگا کہ کے پاپ جو ہے وہ کیا ہے، اس کو پتا ہوگا، اس کو یہ پتا ہوگا کہ یہ کہاں پہ ہے، یہ کس ملک میں ہے، اس شہر کے اندر کون سی چیزیں ہیں. اتنی اسٹرانگ کمیونیکیشن ہے. سو ان ٹرینڈز کا بھی جو ہے وہ اب صحیح معنوں میں ہم گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں. پیرس فیشن ویک میں کیا ہو رہا ہے یا نیو یارک فیشن ویک کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کیا ٹرینڈز ہیں، وہ ہمیں ریئل ٹائم میں یہاں پہ پتہ ہونے چاہیے. وہ ہمیں پتہ ہوں گے تو پھر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں کے ساتھ کمپیٹ کرا سکیں گے. اس میں کچھ آپ کہہ لیں فارمل چینلز ہیں، کچھ انفارمل چینلز ہیں، مطلب یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، یہ ایک انفارمل چینل ہے. اسی طرح فارمل چینل ہے کہ جی کلر فارکاسٹنگ جو ہے وہ فارملی آتی ہے، پبلش ہوتی ہے. ٹرینڈ فارکاسٹنگ جو ہے وہ فارملی پبلش ہوتی ہیں. ہماری یونیورسٹیز کو چاہیے کہ ان کو سبسکرائب کریں، وہ ان کے پاس آئیں، اس کی انفارمیشن آئے، وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈسیمینیٹ ہو، ان کے پاس اس کی ایکسیس ہو، تو تب انہیں پتہ چلے گا. اینڈ دین اٹس ناٹ اونلی دس، ان کو باقی دنیا کے اندر جو جیو پولیٹیکل چینجز آ رہی ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ جو فلم انڈسٹری کے اندر یا ڈرامہ کے اندر یا باقی سوشل چینجز آ رہی ہیں، ان کا بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سارے فیکٹرز بہت اسٹرانگ پارٹ پلے کرتے ہیں فیشن ڈیزائن کرنے کے اندر. کیونکہ آپ کے فیشن وہ آپ ایک کارپوریٹ لیڈی کو ڈیزائن کر کے کچھ بھی اس کا آؤٹ پٹ دے رہے ہو، جیسے آپ نے انڈسٹری کی بات کی وہ کی، تو وہ تبھی ہمیں پاسبل ہے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ کہاں پہ کیا چیز سیٹ بیٹھتی ہے، کہاں پہ سینس آپ کے کیسا ہونا چاہیے. اور سینس کے لحاظ سے فیشن سینس اب تو اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ گلی محلے کے درزی کو بھی پتا ہے کہ اچھا آج کل یہ فیشن چل رہا ہے. تو ہماری یونیورسٹیز کو بڑا اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے. اچھا، اگر ہم تھوڑا سا اور بات کریں برانڈ کے حوالے سے، ایک نیا پروڈکٹ ہے تو کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، تو برانڈ بنانے کے لیے اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے، کیا رول فالو کرنے چاہیے، کیا اس کے کچھ پوائنٹرز کی فیکٹر ہونے چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں اور آپ سکھاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ اگر وہ اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں آن لائن، کوئی برانڈ کپڑے سے ریلیٹڈ، فیشن سے ریلیٹڈ، کسی بھی طرح سے کوئی بھی ہے، تو بیسک اس کے کیا رولز ہیں؟ دیکھیں جی، بیسک رول جو ہم سکھاتے ہیں نا جی، سب سے پہلے برانڈ اگر آپ نے کرنا ہے، وہ ہمارا ایک پراپر سبجیکٹ ہے برانڈ مینجمنٹ کا، جس میں ہم اس کو کچھ تو تھیوریٹیکل چیزیں بتاتے ہیں جو کہ اسٹینڈرڈس ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہم ان کو بتاتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ ہم بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اسٹڈی کرنا ہے پرابلم کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا جی، ہم ڈریسنگ کرتے ہیں، بہت سارے پرابلم آتے ہیں. فیمیل ہیں جو ورکنگ فیمیل ہیں، ان کو پاکستان کے اندر شاید اس لیول کا ورکنگ ڈریس اویلیبل ہی نہیں ہے کہ جو کہ کمفرٹ بھی ہو، ایلیگنس بھی اس کے اندر ہو، لیکن وہ ڈیزائن ایلیمنٹ بھی تھوڑا سا ہو، تو بالکل خشک بھی نہ ہو. سو یہ ایک پرابلم ہے. اس پرابلم کو لے کے اگر آپ ایک نیا کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس تو مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے. سملرلی اور بہت سارے اس طرح کے ہیں. سو ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو سب سے پہلے یہ سمجھاتے ہیں کہ تم نے انالائز کرنا ہے جو تمہاری ڈیموگرافی ہے، جس کے لیے تم نے کام کرنا ہے، جس کو تم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کا پرابلم ڈھونڈنا. یہ بھی پرابلم ہو سکتا ہے کہ پرائس کے اوپر فائٹ کریں. دوسرا ایک سیگمنٹ ہے جو کہتا ہے پرائس یہ بہت بڑا پرابلم ہے، کیونکہ ہم سب سے پہلے کچھ اچھا لگتا ہے نا تو ہم اس کا فیبرک سے پہلے اس کا پرائس کارڈ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کی پرائس کیا ہے، کیا ہم اسے آیا افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ بہت میجر کنسرن ہوتا ہے. افورڈیبل پرائس کے ساتھ ایلیگنٹ اور اٹریکٹیو ڈیزائنز کیسے ہم بنا سکتے ہیں، کیونکہ کمپٹیشن مارکیٹ میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو اپنی ایگزسٹنس کس طرح سے ایک اسٹوڈنٹ کروا سکتا ہے، اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور اٹائرس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہماری سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے، بلکہ میں ہر روز اپنے انٹرو میں بھی یہ بات کرتی ہوں کہ گرمی بہت زیادہ ہے، ایسے فیبرک کا استعمال کریں جو سافٹ ہو، جو آپ کے اسکن کے لیے ایزی ہو، جو کمفرٹیبل ہو، آپ کی اسکن کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو فیبرک کا سافٹ ہونا، ساتھ ہی ساتھ اس کا افورڈیبل ہونا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کل ہلکی پھلکی امبرائڈری بھی چلتی ہے تھوڑی سی ڈیزائننگ کے ساتھ، اور برانڈس پہ جو ہمیں قیمت ملتی ہے وہ ہر آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم
نے نہ صرف ایک کمپٹیشن سیٹ کر دیا ہے بلکہ لوگوں کے اندر ایک انگزائٹی, لوگوں کے اندر وہ جو ایک ان کے موڈ کو لے کر, ان کے اسٹیٹس کو لے کر ایک چیز جو ہے وہ انجیکٹ کر رہے ہیں جو کہ بڑی خطرناک ہے. تو افورڈیبل پرائز کے ساتھ اچھے ڈیزائنز کیا پاسبل ہیں, اور کیا اسٹوڈنٹس اس چیز کو مین ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں دنیا میں یہ اب ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں. یہ جو ایرا جس میں ہم اس وقت ہیں یہ ہے فاسٹ فیشن ایرا, جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈائی کر رہا ہے. فاسٹ فیشن ایرا یہ ہے کہ جی پہلے ہی آپ یہ دیکھیں کہ سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد فیشن چینج ہوتا تھا. وہ 6 مہینے پہ آیا, پھر وہ 4 مہینے پہ آیا. اب تو پتہ ہی نہیں ہے فیشن کب چینج ہوتا ہے. اب تو اوور نائٹ چینج ہو رہا ہے. سو یہ فاسٹ فیشن جو ہے, لیکن آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں پوری دنیا نے اب یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ ٹیکسٹائل جو ہے وہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے دنیا کے اندر پولوشن جو ہے یا انوائرمنٹل امپیکٹ کے لیے. سو پوری دنیا اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ منیملسٹک فیشن اور اچھی کوالٹی کی چیزوں کی طرف کنورٹ ہو رہی ہے. سو ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو آلریڈی اس لائن کے اوپر ٹرین کرنا شروع کر چکے ہیں کہ ہم نے اب یہ دیکھیں ہم نے اپنے گلوبل ریسورسز بھی بچانے ہیں, ہم نے اپنا پانی بچانا ہے, ہم نے باقی چیزیں بچانی ہیں. سو ہم ٹرینڈ ہی اپنے اسٹوڈنٹ کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے منیمم ریسورسز کے ساتھ اور ان ریسورسز کے ساتھ کہ جو ہماری انوائرمنٹ کو امپیکٹ نہ کریں, آپ ڈیزائن ڈیولپ کریں, آپ وہ گارمنٹ ڈیولپ کریں, آپ وہ فیشن سینس اپنی جو ہے اس کو یوز کریں. سو یہ بالکل پاسبل ہے کہ آپ کم پیسوں کے اندر کم لاگت کے ساتھ اچھی کوالٹی جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں اور جو ڈیوریبل ہو, لانگ لاسٹنگ ہو. آپ اگر ڈیولپ ورلڈ کے اندر جائیں تو برانڈ اب یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ گارمنٹ اگر خراب ہو گیا تو آپ میرے پاس واپس لے کے آئیں, میں آپ کو اس کو ٹھیک کر کے دوں گا. اور اگر آپ نے اس کو ڈسکارڈ کرنا ہے تو آپ مجھے دیں, میں یہ بائی بیک کروں گا ایک سرٹن پرائز کے اوپر, میں اس کو ریفربش کر کے پھر اگلے کنزیومر کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دوں گا. سو یہ ٹرینڈ آنے شروع ہو گئے ہیں اور الٹیمیٹلی ہمیں بھی اس پہ جانا پڑے گا. ہم یہ جو پریزنٹ ایک وہ آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سی آرٹیفیشل چکا چوند کے چکر کے اندر یہ بڑے بڑے لاکھ روپے کا یا 2 لاکھ کا جوڑا جو ہے وہ پہننے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں یہ چھوڑنا پڑے گا. چکا چوند کے حوالے سے میں بتا دوں کہ ہم آف ریکارڈ بھی ایک بات کر رہے تھے, میں پوری اسٹوری تو نہیں بتاؤں گی لیکن اس کا تھوڑی سی سمری یہ تھی کہ لوگ پیسے چیز پہ نہیں انویسٹ کرتے ہیں, لوگ ٹیگ پہ کرتے ہیں کہ کیا برانڈ ہے, کیا ٹیگ ہے. تو میرے پاس تو یہ تھا کہ 4 سہیلیوں میں اگر ہم جوڑا پہن کے بیٹھے تو ہم بتا سکیں ہم نے وہ فلاں برانڈ کا جو ہے نا وہ جوڑا خریدا ہے, اور دوسرے بندے کو ہم الٹیمیٹلی خود کو وہ شاید ہم اس میں اپنی بڑائی سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ایسے بندے کو جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کو ہم تھوڑی سی احساس کمتری میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ بڑی ساری چیزیں ہیں, بزنس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں, تو ان ساری چیزوں سے بچنا بھی بڑا ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جیسے فیشن ٹرینڈز بدل رہے ہیں, ہماری ہاؤس وائفس کو مجھے لگتا ہے کہ گھر بیٹھے خواتین جو ہے وہ کس طرح سے, کیا آن لائن اس طرح کی کوئی فیسلٹی موجود ہے کہ اگر کوئی اسکل سیکھنا چاہیں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے, یا ان فیوچر کوئی ایسی چیزیں پلان کی جا رہی ہیں تاکہ بہت ساری خواتین ایسے ہیں جو بچوں کے ساتھ یا گھر میں یا ڈفرینٹ طرح کے اپنے ماحول کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, لیکن کپڑا ڈیزائن کرنا, سب چیزیں کرنا, آپ اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے اپنے گھر میں ایک کمرے کو اسٹوڈیو بنا سکتے ہیں, وہاں سے کر سکتے ہیں. تو کیا اس طرح کی چیزوں کو ہم پرموٹ کر سکتے ہیں, کتنا ایزی ہے, کتنا ہارڈ ہے, اور NTU اس میں کتنا امپورٹنٹ کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں ابھی ہم پریزنٹلی نا جی شارٹ کورسز تو رن کرتے ہیں لیکن وہ فزیکل کورسز ہوتے ہیں, فزیکل پریزنس کے ساتھ. لیکن یہ جو کووڈ والا پیریڈ آیا اس نے ہمیں اور کچھ سکھایا یا نہیں سکھایا, یہ جو ریموٹ ٹیچنگ اینڈ لرننگ کی جو اسکل ہے وہ ہمیں ٹائم سے بہت پہلے سکھا دی. ہم سیریسلی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں جی, صرف سوچ نہیں رہے, ہم نے آلریڈی کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم جو ریموٹ لرننگ ہے اس کے پلیٹ فارمز ڈیولپ کریں, اسٹرانگ پلیٹ فارم ڈیولپ کریں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ریموٹ لرننگ کے پلیٹ فارم ڈیولپ کرنا ہے یہ فزیکل پلیٹ فارم سے کہیں زیادہ مشکل ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ نے کوالٹی مینیج کرنی ہے, وہاں پہ آپ نے باقی سارا کچھ دیکھنا ہے, اٹینشن سپینز دیکھنے ہیں, یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کنوے کیسے میسج کرنا ہے. بٹ وی ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اٹ. اور ہم نہ صرف یہ اسکلز بڑی جلدی اسکل پروگرام لانچ کریں گے بلکہ ہم جو اسکل اسیسمنٹ ہیں, جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی سرٹیفکیشنز نہیں ہیں, ہم ان کو سمپلی اسیس کریں گے,
اگر وہ ٹیسٹ کوالیفائی کر جائیں گے تو ہم اس کو اس کی سرٹیفکیشن دے دیں گے. سو جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں انڈسٹری میں ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہوگا. اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو ہوم بیسڈ ہیں, ہاؤس وائفس ہیں, وہ ساتھ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بھی ایک فیسلٹی اویلیبل. کیونکہ میری سمجھ میں جو آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شہر کی کوئی اسپیشلٹی ہے تو آپ اسی سے پکڑ کے ہر بندے کو اس کے ساتھ انوالو کر دیں. آپ ایک سیٹ اپ گھر سے شروع کریں گی, پھر آپ کے پاس زیادہ کام ہوگا تو آپ اپنے گلی محلے کی اور خواتین کو اس کے ساتھ ایڈ کر سکتی ہیں, آپ ان کے لیے روزگار پیدا کریے. تو آپ کو اپرچونیٹیز کریٹ کرتے رہنا چاہیے, اور اپرچونیٹیز جتنی زیادہ بڑھیں گی آئی ایم شیور کہ 100% اس چیز پہ میں جو ہے وہ متفق ہوں کہ ہم اتنی زیادہ جلدی سے ایک تو ریونیو جنریٹ کریں گے اور اپنی جتنی اکانومک کرائسز ہیں اس کو ختم کر پائیں گے. تو یہ چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس کے ساتھ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنے, اگر ہم یہ ابھی سے لینا شروع کر دیں تو کتنے ٹائم میں ہم فیصل آباد کی نہ صرف بلکہ پورے پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آلریڈی شروع بھی ہو چکا ہوا ہے. شاید ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اس لحاظ سے فوکس نہیں کر رہا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری یوتھ بڑا اسٹرانگلی اس کے اندر انوالو ہو گئی ہے. میں ریسنٹلی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے فیکلٹی ممبرس, تو میں اپنی فیکلٹی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا تو میں نے ایک سوال پوچھا. میں نے کہا آپ نے فیل کیا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ اس تواتر کے ساتھ نہیں آ رہا جاب کے لیے, ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ادھر اینڈ ہونے والا ہوتا تھا تو بچے آنا شروع ہو جاتے تھے, سر جاب کرا دیں, سر جاب نہیں ہوئی ابھی تک, سر جاب مل نہیں رہی. لیکن اب یہ ٹرینڈ چینج ہو گیا. ہم لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پوسٹ اویلیبل ہے, یہاں پہ نوکری اویلیبل ہے. کوئی اسٹوڈنٹ خود کام کر رہا ہے, اسٹوڈنٹ چھوٹے چھوٹے کام فیل آتی ہے, وہ اس کو انکریز کرتا ہے. تو ہمارے تو ڈیزائن اسکول کے اندر یہ ٹرینڈ بہت پاپولر ہے آلریڈی کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خود انٹرپرینور بن رہا ہے اور وہ آن لائن سیلنگ کر رہا ہے. کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے پاس تو اسکل بہت آ جاتی ہے نا, اس کے ہاتھ میں اسکل ہے, وہ کچھ نہ کرے, وہ ڈرائنگس بنا کے سیل کرنی شروع کر دے, وہ کارٹونز بنا کے سیل کرنے شروع کر دے, وہ پینٹنگ سیل کرنی شروع کر دے, وہ فیبرک کے فلاورز بنا کے سیل کرنی شروع کر دے, تو وہ کرتا ہے اینڈ پیپل بائی اٹ, وہ سیل ہوتا ہے. تو یہی یونیورسٹیز کو کرنا چاہیے, یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے, باقیوں کو بھی کرنا چاہیے کہ ہم یہ اپنی اسکل جو ٹیکسٹائل کی اسکل ہے اس کو اگر اسپریڈ کریں باقی جو پاکستان کے اندر یا باقی دنیا کے اندر, تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارے لیے ریونیو جنریٹ کرے گا. بالکل. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ پروگرام کا حصہ بنے اور بڑی مزیدار گفتگو رہی. آئی ایم شیور کہ بہت ساری آڈینس نے جو ہے وہ بہت ساری نئی چیزیں سیکھی ہوں گی. ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے یا ڈفرینٹ فیلڈ سے لوگ آئیں تو آپ کے لیے بہت ساری آسانی ہو. میں تو خود بذات بہت کچھ چیزیں سیکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بشرط زندگی کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.